मैंने देखा कि पाँव चूम रहे हैं और पूरे वाक़े का सियाक़ व सबाक़ का मैं चश्मदीद गवाह हूं। मगर आपने उसे कोट कर दिया कि वो जाके सजदे में चले गए अपने पीर के। आला हज़रत की मस्जिद में आज भी नमाज के बाद बुलंद आवाज से कलमा नहीं पढ़ा जाता, लेकिन पंजाब जो बरेलवियों का गढ़ है, इसकी 99.9% मसाजिद में सलाम फेरते ही कलमा बुलंद आवाज से पढ़ते हैं। जो बेचारे रखते जिनकी रह गई उनकी नमाज डिस्टर्ब होती है। तो काफिर कैसे हैं? वो भी यही कहते हैं कि ये काफिर हैं, तुम इनको काफिर कह रहे हैं, तो कोई लॉजिक ना है। मैं कैसे कह दूं कि मैंने लोगों को कब्रों में सजदे करते हुए नहीं देखा? मैं कैसे कह दूं कि मैंने लोगों को शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार से लिपट के बिल्कुल उस तरीके से जिस तरह के लोग ग़िलाफ़े काबा से लिपट के अल्लाह को मदद के लिए पुकारते हैं, मैंने दावत इस्लामी बापा जानी की शूरा के मेंबर्स को उसी तरीके से अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारते हुए नहीं देखा। मैं कैसे कह दूं? मैंने देखा है। अगर उनकी इंटेंशन अच्छी होती, वो मुझसे आके कहते हैं कि जी आप ऑर्गेनाइजर हैं, आप इसको पीसफुली कंडक्ट करते हुए यहाँ तक लेकर आए, हम इन दोनों की मुलाकात करवाते हैं, खैर से मामला खत्म होता है। उन्होंने मेरे साथ जो रवैया रखा वो इतना भयानक था कि मैं कह रहा था जी मैं यहाँ आता रहा हूँ, मैंने यहाँ छोले चने खाए हैं, मैं बैठा हूँ, बड़ी मोहब्बतें मुझे मिली हैं। हमारे नजदीक तो आप भी अलमदीन है। और मैं अबरार से ये कह रहा था कि वैस भाई को हम डॉक्टर आमिर लियाकत रहीमहुल्लाह प्लस देख रहे थे। अभी भी आपके पाई का एंकर इस वक्त किसी टीवी चैनल पे मजहबी प्रोग्राम वालों को अवेलेबल नहीं है। ये इम्प्रेशन आपका बना हुआ, लेकिन आपने जो उस इम्प्रेशन पे पानी डाल दिया। जी साहब अगर ऊपर आ भी जाते तब भी वो बरेलवियों के रैप नहीं थे, वो एक इंडिविजुअल थे। हम कराची की लैंग्वेज पे कहते हैं कि बड़ी ही लकड़ी क्यों ले रहे थे। इधर अचानक से आप सियासत में चले जाते हैं और अभी कि हम आपके साथ लगे पड़े होते हैं कि जी मोहम्मद अली मिर्जा को सही या गलत साबित करें, उधर एक सियासी बला आप अपने सर पे ले लेते हैं कि जी इमरान खान के अगेंस्ट में या फॉर में अभी भी कुछ किस्से कहानियां चल रही हैं। लोग कहते हैं जेल में जाके ये कहानियां सुना रहे हैं और ये इदारों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बेचारे अंदर रह के हैं, मुझे तो पता है कि वो कहाँ रह के आए हैं, उन्हें नहीं पता वो कहाँ रह के आए हैं। मैं एरियल व्यू के जरिए आपको सारी जगह दिखा सकता हूँ। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजर जमाए बैठी हैं। मैं आज मुख्तसर रखूंगा इसलिए कि मुद्दत के साथ एक शख्स के साथ लड़ाई झगड़ा इख्तलाफ चला आ रहा है, मगर आज उसी शख्स को अपने अदालती कटेरे में, ये अदालत तो नहीं है मगर ये आपकी अदालत है जिसमें लिए बैठा हूं, और इस शख्स की तारीफ इसलिए करूंगा कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले उसकी एब्सेंस में जुमला कह दूं कि एटलीस्ट वो हाजिर हो गया। मैं उस शख्स से इख्तलाफ रखता हूं कि वो मुनाजरे के टाइम पे फरार हो जाता है, मगर गुफ्तगू के लिए हाजिर हो जाना, ये मेरा उसकी तायीद के लिए कहना होगा। आज मैं बड़े सारे सवाल पूछ रहा हूँ ऐसी शख्सियत की जिसके साथ हमारा समझ लें कि हमारे वाकई महबूब है कि लगा रहता है सिलसिला। तनकीद करनी है तो मुंह पे करनी है और बजट करनी है, और अगर तारीफ करनी है तो भी करनी है और उनकी एब्सेंस में करनी है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से आपकी मुलाकात करवाते हैं, हम साथ बैठे हुए और प्रोग्राम का आगाज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुक्रिया वैस भाई, माशाअल्लाह ताला आपने मेरी गैर मौजूदगी में जिस तरह हक का साथ दिया और सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ बुलंद की, बावजूद इसके कि आपको भी थ्रेट्स थी और दुआओं में भी याद रखा, इसका अजर आपको अल्लाह ताला ही देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मुझे जेल की तन्हाइयों में जब ये चीज़ पता चली तो मैंने आपके लिए दुआएं खैर की, आज भी करता हूँ मरते दम तक इंशाअल्लाह। आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए दुआएं करता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। अब आपका दावा है कि आप अपनी तहकीक रिसर्च के जरिए उम्मत को जोड़ रहे हैं। ज़ाहिर है आपने कहा कि आप किसी के पीछे भी नमाज पढ़ लेते हैं और कॉल नहीं फेल के साथ ये बात आपने साबित भी की है। मगर सवाल यह है कि जिस किस्म के आपके बयानात होते हैं, जो अंदाज, जो रवैया, जो पंजाबी टून आप इस्तेमाल करते हैं, बाज़ औक़ात अच्छी भी लगती है, लेकिन उसके बाद ये समझ में आता है कि ये इससे कम से कम इत्तेफाक तो नहीं फैलेगा। आप किसी को हिट करेंगे, किसी को टॉन्ट करेंगे, आपको लगता है कि इस रवैये के बाद ये इख्तिलाफ बढ़ गया है, लोगों को ज्यादा दुश्मन बना लिया है, लोगों को दूर कर लिया है बजाय करीब करने के? देखें, अगर लोग दूर हुए होते तो लोग हमारी बात ना सुन रहे होते। इस मॉडर्न दौर में जबकि एक पढ़ा लिखा नौजवान अपने बाप की बात भी गुस्से से सुनने का रवादार नहीं है, तो इंजीनियर साहब का स्टाइल उसको क्यों पसंद आ रहा है? जेन जी की डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है, उनको उनकी लैंग्वेज में बात करनी है। मेरी बात क्यों आज सुनी जा रही है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा
سنے جانے والا پلیٹ فارم ہمارا کیوں ہے باوجود اس کے کہ علماء کہتے ہیں بڑی سخت لینگویج ہے، حالانکہ میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. علماء سے زیادہ میری سخت لینگویج نہیں ہے. علماء جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ہیں اختلافی موضوعات پہ، وہ تو سٹارٹ اس سے لیتے ہیں کہ باقی سب جہنمی فرقے ہیں اور ہم جنتی ہیں. وہ تو باقی وہ کافر سمجھتے ہیں. مجھ سے زیادہ نرم بدہ اختلافی موضوعات پہ پلانٹ ارتھ پہ ہے ہی نہیں ہے. مجھے آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کمپیئر نہیں کروانا، کیونکہ ان کی تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. مولانا طارق جمیل کو آپ نے کمپیئر کروانا ہے تو ثاقب رضا مصطفی صاحب سے کروانا ہے. مجھے اگر آپ نے کمپیئر کروانا ہے تو آپ نے کمپیئر کروانا ہے خادم رضوی صاحب کے ساتھ، جو اہل حدیث کو اور دیوبند کو سورہ سور کہتے تھے. اور میں کبھی بھی بریلویوں کو سورہ سور نہیں کہتا اللہ کے فضل سے. تو یہ رویہ میرا پیشن، یہ میرا عقیدہ ہے. البتہ جہاں میں بلو دی بیلٹ کوئی بات کروں اور کوئی مجھے ہائی لائٹ کرے کہ یہ سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے ہوا ہے تو میں ضرور اس پہ رجوع لاتا ہوں. لیکن فی الوقت میں جتنے بھی الفاظ استعمال کرتا ہوں تو وہ میں لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی غیر اخلاقی بات نہیں. مثلا ایک میری بات بہت اٹھائی جاتی ہے، جی میں پھکی کا ورڈ استعمال کرتا ہوں. اور بھائی پھکی کا ورڈ تو بچپن سے ہم سن رہے ہیں. اگر یہ ولگر لفظ تھا تو یہ جو علماء ہمیں مشورہ دے رہے ہیں، ان کی مائیں جب بچپن میں پیٹ درد کی وجہ سے انہیں پھکی دیتی تھی تو یہ ولگر لینگویج تو ان کی ماں نے ان کو سکھائی ہے. وہی ورڈ جب میں استعمال کرتا ہوں کہتے ہیں جی یہ غیر اخلاقی لفظ ہے. اور بھائی گولڈا شریف کی پھکی مشہور ہے اور جہلم شریف کی علمی پھکی مشہور ہے. یہ میں نے پنجابی کا ورڈ جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، الزامی جواب اردو میں کہا جاتا ہے اس کے ایکویلنٹ، اور انگلش میں اینٹی وینم کہا جاتا ہے. تو یہ میں جواب دیتا ہوں اصول اور مبادی کے اوپر. رہے وہ علماء جو یہ کہتے ہیں سخت لینگویج ہے، تو ذرا مجھے بتائیں کہ کس جگہ ان کو مجھ سے اختلاف ہے. میں دکھاؤں گا کہ ان کے بڑوں نے اس سے زیادہ سخت لینگویج میں دوسروں کو سمجھایا ہوا ہے اور یہ مانتے ہیں یہ سخت لینگویج نہیں، یہ دین کی حمیت ہے. میں نے اس سخت لینگویج کے بعد کبھی نہیں کہا کہ یہ کافر ہیں ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھو. ہم نے تو مسجد نہیں بنائی، ہم کہتے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، چندے ان کو دو، ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی. آج تک ہم پیسو موڈ میں ہیں. ویس بھائی ہم نے ایف آئی آرز اپنے اوپر کٹوائی ہے، کسی کے اوپر نہیں کٹوائی. ہم نے تکلیف برداشت کی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دی. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو وائلنٹ کر دیا ہے؟ ہم پریکٹیکلی اس وقت مظلوم ہیں. ظالم تو یہ لوگ ہیں ہمارے مخاطبین، اور وہ بھی علماء کا طبقہ. پبلک تو اللہ کے فضل سے تمام فرقوں کی ہماری دعوت حق کو قبول کر رہی ہے. آپ نے اس کو دہرایا ہے اور کئی مرتبہ آپ نے کہا کہ آپ نے کسی کے لیے بھی کفر کا فتویٰ نہیں دیا. مجھے بتائیں انصاف سے کہ قبر پرست کہنا، مشرک کہنا، اور کسی کلمے کا برد کروا کے کسی بزرگ ہستی اور اس کے پیچھے چلنے والے، یا کم سے کم بے شمار ایسے بریلوی جن کو یہی کتاب ہی نہیں پتا، جن کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ایک گمان کے تحت آپ نے ان کو مشرک قرار دے دیا، قبر پرستی پہ لگا دیا. یہ کفر کے فتح نہیں تھی. ویس بھائی آپ نے مجھے دکھانی ہے میری وہ ویڈیو جس میں میں نے کہا ہو ایک فرقے کا نام لے کر کہ یہ فرقہ سارے کا سارا قبر پرست ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی رجوع کر لوں گا. آپ نے کسی کو قبر پرست نہیں کہا آج تک، قسم کھا. جو قبر پرست ہیں ان کو تو میں کہوں گا نا. تو جو کافر کہتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، تو ان کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ تو کوئی لاجک نہ ہے. کافر نہیں کہا، کافر نہیں، یہ ڈیفرنٹ چیز. قبر پرست مسلمان ہوتا ہے؟ جی مسلمان قبر پرست ہوتا ہے نا، کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے سامنے. یعنی وہ قبر پرستی کرنے کے باوجود مسلمان رہے گا؟ وہ ایک ٹاپک لد ہے، وہ ایک علمی بحث ہے. ہم فی الوقت یہ ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیں ویس بھائی اس کو ٹیکنیکلی سمجھے. میں کیسے کہہ دوں کہ میں نے لوگوں کو قبروں پہ سجدے کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ میں کیسے کہہ دوں کہ میں نے لوگوں کو شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار سے لپٹ کے بالکل اس طریقے سے جس طرح کے لوگ غلاف کعبہ سے لپٹ کے اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، میں نے دعوت اسلامی باپا جانی کی شورا کے ممبرز کو اسی طریقے سے عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہوئے نہیں دیکھا؟ میں کیسے کہہ دوں میں نے دیکھا ہے ایسے؟ تو میں نے گن پوائنٹ پہ تو ان سے یہ نہیں کروایا، لیکن اس کی بنیاد پہ میں پورے فرقے کو اگر کہہ دیتا ہوں نا، پھر آپ مجھے مجرم کہیں. میں کیسے کہہ دوں کہ میں نے لوگوں کو صحابہ کرام کو ننگی گالیاں دیتے ہوئے نہیں سنا؟ تو میں اس کی بنیاد پہ پورے ایک شیعہ کے فرقے کو اگر غلط کہوں گا پھر آپ کہیں گے میں صرف ان بندوں کو کہوں گا. میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے احمد رضا بریلوی صاحب کی احکام شریعت سے میں نے پبلکلی پہلی دفعہ یہ چیز عام کی ہے کہ احمد رضا بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں فرمایا ہے کہ قبر کے آگے جھکنا یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں یہ حرام ہے. اور انہوں نے کہا کہ قبر کو چومنے کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں جائز ہے، بعض کہتے ہیں ناجائز، لیکن احوط یہی ہے. وہ کہتے ہیں احتیاط اسی میں ہے، اور میں اسی کا قائل ہوں کہ قبر کو چومنا بھی نہیں چاہیے.
تو اعلیٰ حضرت کی یہ پازیٹو پکچر میں نے لوگوں کے سامنے پیش کی ہے نا. اگر مجھے دشمنی ہوتی تو سب سے پہلے میں اعلیٰ حضرت کے اوپر قبر پرستی کا الزام لگاتا کہ انہوں نے قبر پرستی سکھائی ہے. میں تو ہمیشہ بریلویوں کو حوالہ دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت تو یہ تھے. تم کیا بن گئے؟ تم تو اعلیٰ حضرت سے ہٹ گئے. اعلیٰ حضرت کی مسجد میں آج بھی نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا. باپا جانی جو ان کے روحانی بیٹے ہیں جن کے کروڑوں فالوور ہیں، ان کے مرکز مدینہ جو کراچی میں ہے فیضان اس مدینہ. کے اندر بھی فرض نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ نہیں ہوتا. لیکن پنجاب جو بریلویوں کا گڑھ ہے اس کی 99.9% مساجد میں سلام پھیرتے ہی کلمہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں. جو بیچارے رکھتے جن کی رہ گئی ان کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے تو میں انہیں اعلیٰ حضرت کی مثال دیتا ہوں، باپا جانی کی مثال دیتا ہوں. تو راستہ تو بریلویوں کے علماء اور ان کی عوام نے آمزہ بریلوی کا چھوڑ دیا ہے. میرا قصور کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیں نیوز صاحب، ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے. ایک فالٹ لائن دیکھیں. آپ نے فرمایا کہ آپ قبر پرست جو ہوتے ہیں نا، جو قبر پرستی کرتے ہوئے انہیں دیکھیں گے تو آپ انہیں قبر پرست کہیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ تو قبر والی بات ہے، اس پہ تو ہم ایک بڑی گفتگو کر سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ہم بعض اوقات گمان کر رہے ہیں، سامنے والا ویسا نہیں کر رہا. اب میں چشمدید گواہ ہوں ایک واقعے کا کم سے کم. اب ایک مفتی صاحب ہم ذکر نہیں کرتے، میرے سامنے وہ اپنے پیر کے پاؤں چومتے ہوئے، میں کیونکہ گواہ میں پیچھے لائن میں کھڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ پاؤں چوم رہے ہیں اور پورے واقعے کا سیاق و سباق کا میں چشمدید گواہ ہوں. مگر آپ نے اسے کوٹ کر دیا کہ وہ جا کے سجدے میں چلے گئے اپنے پیر کے. اس واقعے کی تو میں تردید کرتا ہوں کہ ایسا ہے ہی نہیں اور میں تو پورا چشمدید گواہ ہوں. تو پھر اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا جو آپ نے گمان پیدا کیا؟ میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر میں نے ان مفتی صاحب کو یہ کہا کہ وہ اپنے پیر صاحب کی پرستش کر رہے ہیں تو میں اس میں رجوع کروں گا. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. میں نے سجدہ تعظیمی کا ذکر کیا. سجدہ تعظیمی اعلیٰ حضرت کے نزدیک بھی حرام ہے اور شریعت میں تو حرام ہے. اعلیٰ حضرت کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ اعلیٰ حضرت کے نام کے اوپر سجدہ تعظیمی پوری دنیا کے اندر ہو رہے ہیں. حالانکہ جامع ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی اسلام کو ایک صحابی نے سجدہ کیا. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اگر سجدہ جائز بھی ہوتا، اتنا جھکنا کہ آپ بالکل نیچے تک پہنچ جائیں، تو یہ بھی بیویوں کے لیے تھا کہ خامدوں کے سامنے ہوتے. اب رہا مفتی صاحب کا معاملہ، تو کسی شخص کے سامنے حد رکوع سے زیادہ نیچے جھک جانا، یہ میں نے بتایا اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ حد رکوع جھکنا قبر کے آگے بھی جہاں واقعی اوریجنل بزرگ دفن ہوئے ہیں. قبر کی بات نہیں، زندہ بندے کی بات ہو رہی ہے. اگر ماں باپ کے پاؤں چوم رہے ہیں تو کیا وہ شرک ہو جائے گا؟ جی، ماں باپ کے پاؤں چومنا اور چیز ہے، ماں باپ کے پاؤں چومنے کے لیے حد رکوع جھکنا اور چیز ہے. اس کا طریقہ بھی میں نے مفتی صاحب کو بتا دیا تھا. انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ آج بڑے بڑے مفتی بھی ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں انجینئر صاحب طریقہ بتائیں. تو میں نے ان کو بتایا تھا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے والد یا والدہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چارپائی کے پاس زمین پہ بیٹھ جائیں، فرتے محبت سے اس لیول پہ ان کے پاؤں ہیں وہ لیں اور ان کو چومیں. لیکن اگر آپ کے والد صاحب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یوں جا کے ان کے پاؤں چومیں گے تو یہ انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث سے ثابت کرنا ہے کہ حد رکوع جھکنا کہاں پر جائز ہے. ہم نے تو اعلیٰ حضرت سے حوالہ دے دیا نا، اور ابو داؤد ترمذی سے حوالہ دے دیا. انہوں نے بتانا ہے کہ کسی کے پاؤں چومنے کے لیے حد رکوع جھکنا. انہوں نے خود ازیوم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے نبی اسلام کے پاؤں چومے. بھئی نبی اسلام ممبر کے اوپر تشریف فرما ہو اور اس میں بھی 3 سیڑھی چڑھ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک شخص آ کے آپ کے پاؤں چومے تو اسے حد رکوع جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آلریڈی 4 فٹ کی بلندی کے اوپر نبی اسلام کے پاؤں مبارک ہوں گے. وہ ایسے ہاتھوں میں لے کے چوم سکتا ہے، بالکل چومے. یہ ہمیں بتائیں گے کہ کبھی صحابہ کرام نے حد رکوع یا حد سجدہ میں جا کے نیچے جا کے تلوے چومے ہوں جس طرح انہوں نے جا کے اپنے پیر صاحب کے چومے تھے. ٹائم قیامت تک ہے، ہمیں دکھائیں. ہمارا مقدمہ تو سمجھے. اب کہا کہ سجدہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ ماتھا نہ لگے. یہ اعلیٰ حضرت کو سمجھاؤ. انہوں نے کہا ہے کہ حد رکوع جھکنا قبر کو چونے کے لیے بھی، چونے کے لیے، سجدہ تو دور کی بات ہے. وہ کہتے ہیں میں اسے منع کرتا ہوں. تو قبر کو چومنے کے لیے بھی جھکنا منع اور زندہ بندے کو بھی چومنے کے لیے جھکنا منع. دلیل تو انہوں نے پیش کرنی ہے. اعلیٰ حضرت نے تو مطلقاً اس کو غلط کہہ دیا حد رکوع. اور حد رکوع پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اعلیٰ حضرت نے ڈیفینیشن کی حد رکوع کی کہ آپ ہاتھ بڑھائیں، آپ کے گھٹنوں کو ٹچ کریں. اس سے مراد پورا رکوع بھی نہیں ہے،
یہ اتنا بھی ہو گیا نا اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہ بھی حرام ہے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں کو ٹچ کر رہے ہیں. پوری فلیٹ ہونا بھی کمر ضروری نہیں ہے. حد رپو یہ کہ ہاتھ ٹچ کرے گھٹنوں کو. یہ ڈیفینیشن باری شریعت میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی صاحب نے لکھی ہے. اور میں بتاؤں مجھ سے بڑا کون بریلوی رہا ہے. اگر میں بریلوی ہوتا تو پنڈی کے مفتی سے بڑا مناظر ہوتا. آج بھی میں اگر بریلوی بن جاؤں تو کوئی دیوبندی اہل حدیث میرے سامنے بیٹھ نہیں سکتا. مجھ سے زیادہ دلائل نہیں کسی کو پتا. کہ میں تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ ٹوٹی کمند کہاں. اور الحمدللہ آج بھی ہم صحیح بات جو ہے وہ پبلک کے سامنے رکھتے ہیں. ہوں تسی من لیتا ہے کہ پنڈی دا مفتی جڑا ہے وہ بڑا مناظر ہے, کہ پھر تسی مناظرہ نہیں کیتا ہے؟ ہاں جی, تو وہ اپنے کسی بڑے سے لکھوائیں تو میں تیار بیٹھا ہوں. اس کو کوئی بڑا اون ہی نہیں کر رہا. ان کی تو حالت یہ ہے کہ پاکستان کی سوائے 3-4 مسجدوں کے علاوہ کوئی بریلوی ان کو گھسنے نہیں دیتے. اور جب انہوں نے یہ آپ کی کوششوں کے بعد یہ سب کچھ کیا تھا وہ نومبر کے مہینے میں, تو اسی وقت سب کے کلپ آگے تھے یہ ہمارا نمائندہ نہیں ہے. اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ بریلویوں کی بیٹھے ہوئے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب, بلکہ وہ بھی اب نیچے آ گئے. پہلے نمبر پہ امیر اہل سنت باپا جانی میرے ایکس مرشد, جو علماء کو علماء بناتے ہیں. وہ جس کو عالم کہہ دیں وہ بریلوی ہے, اور جس کو کہہ دیں بریلوی نہیں وہ بریلوی نہیں ہے. باپا جانی اس کو گود لیتے ہیں وہ بزرگ بنتا ہے. وہ خود عالم ہیں, وہ خود فقیہ ہیں, مجتہد ہیں آپ کے خیال سے؟ جی, جو اعلیٰ حضرت کی ڈیفینیشن ہے ان کے تحت میں باپا جانی کو عالم بھی مانتا ہوں, مرشد بھی مانتا ہوں, کیونکہ میں اس ڈیفینیشن کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ جو ضروریات دین کے مسائل کتابوں سے نکال لے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے وہ پیر بھی بن سکتا ہے, وہ عالم بھی ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ میں نے علماء سے زیادہ علم ان لوگوں کے پاس دیکھا ہے جو کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں, علماء کی صحبت اختیار کرتے ہیں, ان کا علم علماء دین سے زیادہ ہے. تو اعلیٰ حضرت کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے تحت 100% باپا جانی عالم دین ہے. زبردست. اچھا, ایسے ہی لطفاً میرے ذہن میں واقعہ آ گیا تو میں نقل کر کے لطف تو میں پوچھوں گا نا. یہ میں ہمارے ویر صاحب نے لا کے کھیر رکھی ہے, میں پہلے اس کا لطف لے لوں پھر آپ سے پوچھتا ہوں. وہ مولوی کیا تو کھیر اللہ بخش دے. جی جی, تو لطف تو میں پوچھوں گا کہ پاکستان میں 25 کروڑ بریلویوں میں سے 25 کروڑ عوام میں سے آلموسٹ کوئی 12-13 کروڑ تو بریلوی ہوں گے. 12-13 کروڑ بریلویوں کو ایک عالم دین بھی ایسا نہیں مل رہا جو ان کی خواہش پہ, میری خواہش تو نہیں, میں تو مناظروں کے خلاف ہوں آپ کو پتا ہے, جو ان کی خواہش پہ اس قابل ہو کہ باپا جانی یا مفتی منیب صاحب ان کو اپنی طرف سے ریپ نامزد کر دیں. اس لیے کہ وہ چونکہ بزرگ ہیں وہ بات نہیں کر سکتے, ان کو کوئی چرب زبان بننا چاہیے. اگر لاکھوں علماء میں سے ایک کو بھی وہ اس قابل نہیں سمجھ دے, اور جس کو قابل آپ نے سمجھا تھا اس کے جیلم پہنچنے سے پہلے ہی سامنے لانے برات کر دیا کہ یہ ہمارا نمائندہ نہیں, بلکہ وہ جلالی صاحب نے فرمایا وہ پنڈی کا, وہ آپ کو پتا ہے کیا فرمایا تھا. اور جلالی صاحب اور ہمارے باپا جانی ایک پیج پہ ہیں. باپا جانی اگر کسی کو عالم کے طور پہ لانچ کیے ہوئے ہیں تو وہ جلالی صاحب ہے. تو جلالی صاحب کے حق میں بھی باپا جانی نہیں لکھ کے دیں گے کہ ان کی جیت امیر اہل سنت کی جیت, ان کی ہار امیر اہل سنت کی ہار. مفتی منیب صاحب نے میرے جیل جانے کے بعد جلالی صاحب کو ری لانچ کیا سعد رضوی صاحب کے مقابلے پہ, کیونکہ انہیں پتا تھا ٹی ایل پی کی عوام کو یہ کٹی پتنگ بنانے کی بجائے نا ہم ان کو ایک لیڈر دے دیں. تو اس وقت پریکٹیکلی مفتی منیب کی اور جلالی صاحب کی یہ دوستی ہو گئی ہے نا, تو ہمت کرے نا مفتی منیب الرحمان 80 سال کی عمر میں حفظہ اللہ تعالی, تو جلالی کو اپنا ریپ نامزد کر دے اور آپ کی خواہش پوری کر دے. میری خواہش نہیں مناظروں کی, آپ کی خواہش پوری کر دے تو میں مناظرے کے لیے تیار ہوں, عقیدہ توحید پہ, عقیدہ ختم نبوت پہ اور گستاخانہ عبارتوں کے اوپر. اور ٹائم قیامت تک ہے, آپ بن جائیں بیچ میں میڈیٹر. میں کہتا ہوں سیکیورٹی بھی ختم کر دیں, سٹریم یارڈ کے اوپر آ جائیں, گوگل میٹ پہ آ جائیں, لائیو کر لیں بات, لیکن ایک ویڈیو بنا دیں مفتی منیب صاحب جیسے اس کے ساتھ بیٹھ کے اسٹامپ پیپر وہ کروایا تھا, اس طرح کی ایک ویڈیو بنوا دیں. میرا کوئی ایکسپیرینس تو باتیں سنوں گا, میں لمبی سی باتیں کر رہی, میں کھیر کھا لوں. آپ کھیر کھائیں, بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے میرا تھوڑا آپ مزے لینے کی باتیں کریں, میں نے اتنا مواد دیا کہ آپ 5 منٹ لب بولیں گے. آپ کو علم میں ہے کہ کوئی 8-10 سال مذہبی چیزوں میں زیادہ ہی ہو گئے, بلکہ اور میرا ایک تجربہ بن گیا مناظرے مباحثے کا, آپ ساری چیزیں جانتے ہیں. میں آپ کو ایک سچی گچی بات بتاتا ہوں.
اس وقت جب کیفیت بنی ہے کہ جی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ گفتگو ہونے جا رہی ہے، جس امپریشن میں ہم تھے ہم آپ کو جانتے ہیں. اب دو کہانی ہے. میں نے اس وقت ایک کھلے عام پیغام بھیجایا. مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں. میں اب چند لوگوں کے نام لوں گا، چند کے نہیں لوں گا. نہیں آپ سب کے لیں. میں نے یہ کریں اویس بھائی، ہماری اکیڈمی کی پالیسی چینج ہے اس حوالے سے کہ ہم نام لے کے انہیں مشہور نہیں کریں گے. میں نے صرف آپ کی قربانی کو دیکھتے ہوئے جلالی صاحب کا اور مفتی منیب کا نام لیا. میں آج آپ بڑی کھل کے نام لے کہ آپ کو سنا حاصل ہے، نام لے سکتے. اب آپ نے کہہ دیا تو میں چند نام لے لیتا ہوں. منیب الرحمان صاحب کے پاس پیغام گیا. مفتی منیب الرحمان صاحب نے آپ کا نام سنا اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ بلا سر نہیں لینی، یہ بلا سر نہیں لینی، یہ بلا سر نہیں لینی ہے. اب آپ تعامل سے سنیں نا، میں آپ کے لیے چمی لائیو چمی مفتی منیب الرحمان کے لیے. اچھا اب یہ ہے، اس میں دیکھیں آپ، اس میں آپ کا ایک کمال تو ہے کہ آپ نے ایک امپریشن بنایا ہوا نا کہ جی آپ کے سامنے جو بیٹھے گا، اور ہمیں بھی ایسے ہی لگتا ہے، ہمیں ایسی گفتگو سے آپ کے لیکچر سے یہی لگتا ہے کہ اس کی منجی پھٹنی ہے، اس کا تیل پانی ہو جانا ہے. اچھا میں اب آپ کو پوری سیریز آپ سنیں گے. مظفر شاہ صاحب ہیں کراچی کے، انہوں نے یہ وائرل کرایا. بہت زبان ہے، میں جانتا ہوں. جی سید ہے، ہمیں احترام اسی بات پہ ختم ہو جاتا ہے ہمارا کہ احترام ہے سید ہے. لیکن انہوں نے یہ مشہور کروایا کہ ان کا نام لیا جائے اور قریشی صاحب کا نام نہ لیا جائے، تو وہ تیار بیٹھے ہیں اور ہمیں یہ امپریشن کیا کہ یہ بندہ چل سکتا ہے. تو اس سے قبل کہ ہم ان کا نام لیتے ہوتے، انہوں نے وہ مشہور کرا کے الٹا ہمارے اوپر یہ کاری داغ دی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم باقی ان کا نام لے لیں، ان کو جانا پڑ جائے. اللہ اکبر. چمی ہے، شاہ جی کے لیے بھی چمی ہے. شاہ جی بھی مجھے پہچان گئے، سلوٹ ہے. میں نے کہا تھا نا ہم سے بڑا کوئی بریلوی نہیں. شاہ جی چمی تو ان ساتھ سے ہی چمی ان کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہم نے کھانا کھایا، ان کی لطف ان کی مہمان نوازی ہمیں حاصل ہوئی ہے. اس کے بعد انہیں رابطے ہی ختم کر دیے. اچھا جی واہ، الزام یہ رکھا کہ یہ قریشی پارٹی. یاس بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ الفیہ یہ باتیں کریں گے وہ تو ماننے کی بھی نہیں مانیں گے نا. لیکن میں تو آپ نیوٹرل کھڑا ہوں گا تاریخ میں، چاہے مجھے سپورٹ ملے نہ ملے. میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں نے آخر میں آپ کے اوپر لانی ہے کہ اتنا ہوا الزویس کیا ہے، وہ اتنی بھرم بازیاں ہوئی نہیں. لوگ ڈرے بیٹھے ہیں لاہور میں. ان کے اب نام نہیں لیتا، لیکن کوئی جن کی آپ نے بات کی ہے لاہور پر کبھی نام لے. اچھا ایک مجھے بھی ابھی آپ نہیں آ رہا، ایک پگڑی والے سید ہیں، وہ بھی لاہور میں ہی کہیں ہوتے ہیں، وہ آپ کی ویڈیوز کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں. اس وقت ابھی کلک نہیں ہو رہا ہوں کا نام، جنہوں نے بھی منیب الرحمان صاحب کی بھی ویڈیو بنائی تھی. اور مفتی بسائے صاحب، انہوں نے تو بغیر کال پہ بات ہوئی نا جی. سن تک کے تو میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروائے گا بھائی. سنے نا مجھے یہ بات، میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں کہ قاتلانہ حملہ کسی کے اوپر بھی ہو. اب یہ سب سنیں آپ، ان سے فون پہ بات چیت ہوتی ہے، تو اب یہ وہ بھی سنیں گے تو اب دل والے ہوں گے اور اللہ والے ہوں گے، تصدیق کریں گے. گپ شپ ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ ہمارا اگر آپ ذکر کرتے ہیں تگڑے بندے کا ذکر کریں نا، قریشی تو ایسا ہے. میں نے کہا سر مجھے قریشی سے کچھ نہیں ہے نہ دینا. اگر کوئی بندہ ان کے جو علمی اختلافات ہیں، جو ان کا انداز ہے، اس کو کوئی کاؤنٹر کر سکتا ہے، مجھے وہ بندہ دے دیں. آپ چلتے ہیں، آپ چلیں. تو کہہ لیں گے نہیں یہ اچھا ہے. دیکھیں لوگوں میں پاپولیرٹی ہو رہی ہے، یہ موقف اب ہائی لیول ہو گیا ہے بہت زیادہ. میں اس حوالے سے سنجیدہ ہوں، میں مشورہ لیتا ہوں 2-4 لوگوں سے. لیکن میری ایک شرط ہے. اب آپ یہ بہانے سنیں. یہ شرط یہ ہے کہ میں تب مناظرہ کروں گا کہ محمد علی مرزا صاحب چل کے میرے پاس خود آئے. میں اس پہ میں نے قرآن اللہ پڑھ لی، وہ پڑھ لی میں نے قرآن اللہ کے، ایسے بھی مجھے ویب ملے. یہ کون سی شرط ہے؟ وہ یہاں پامپے کراتے رہے جیلم آ کے، آپ کو پتا ہے اتنی دور سے. جب ان پہ وہ کیس بنا تھا تو جیلم تو بڑی بار آئے ہیں وہ. تو ان کے اس شرطیہ لہجے کے اوپر ان کو کسی نے کہا کہ ویس ربانی سے بھی نہیں ملنا، یہ بھی جو ہے نا مولائی قسم کا بندہ ہے. تو میں نے کہا ایسے لوگ ویسے ہی دور رہے. اہل بیت کے نام سے اگر کوئی دور ہو جاتا ہے تو وہ رچ ہی ہو سکتا ہے، وہ پاک نہیں ہو سکتا. میں کسی پرٹیکولر بندے کے لیے نہیں کہہ رہا، جنرل بات کر رہا ہوں. اچھا پھر لاہور والوں کی میرے پاس کالز آئی. اچھا ان کی ایک الگ ڈرامے، وہ کال آدھی ریکارڈ کر کے، یعنی غیر اخلاقی حرکتیں آپ اور میں اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، کوئی کال ریکارڈ نہیں ہو تو بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری کال ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ اس کی اجازت نامہ ضروری ہوتا ہے. بالکل ذاتی کال کاٹ کے ان کا سارا ہدف جو ہے نا وہ پنڈی والا مولوی یعنی قریشی صاحب، کہ ہم نے اس کو ڈسپیرج کرنا ہے، اس کو بدنام کرنا ہے. ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، پارٹی کدھر جا رہی. لو جی انہوں نے بھی بڑا مایوس کیا.
اور 2-4 اہل حدیث نے رابطہ کیا, بڑے اچھے لوگ تھے, میں اس کی تعریف کرتا ہوں, لیکن شرطیں شروطیں ایسی رکھ دی جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جی محمد علی مرزا کھا جائے گا ان کو زندہ, اور اگر وہ غلطی سے بیٹھ گئے تو ہمیشہ کے لیے وہ فرقہ نست و نابود ہو جائے گا, تنو منو ہوتی تدے دفن ہو جائے گا. یہ امپریشن آپ کا بنا ہوا, لیکن آپ نے جو اس امپریشن پہ پانی ڈال دیا. جب ہم ایک بندہ اللہ اللہ کر کے راضی کر کے لے کے پہنچے تو اس وقت کم سے کم آپ نے ہاتھ ہی ملا دینا تھا, ایک اچھا امپریشن ہی چلا جانا تھا کہ دنیا کو ہم بتاتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بھاگ جانا ہے, فرار ہو جانا ہے. ان سب کا امپریشن بدل گیا. انہوں نے بولا یار کاش ہم چلے جاتے اگر ایسا ہونا تھا. ایسا ہمیں نہیں تھا. وہ ایسا کیوں ہوا, وہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے, ہمارے میر صاحب نے عمران بھائی کو بھیجا تھا, وہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے جس میں انہوں نے مفتی صاحب سے کہا کہ آپ کے کیمرے بھی آ جائیں گے, سب کچھ آ جائے گا, آپ اوپر آئیں چائے سموسے کے لیے. تو انہوں نے کہا میں چائے سموسے کے لیے تو نہیں آیا, تو آپ کی ملاقات بھی ہم کروا دیں گے. اچھا یہ کتنا بڑا فالٹ ہے. یہ آرگنائزر میں ہوں, انہیں گفتگو مجھ سے کرنی ہے, میری ذمہ داری ہے. میں وہاں پہ پبلک میسج دینے لگا ہوں کہ مفتی صاحب بھاگ گئے, مفتی صاحب کمزور پڑ گئے. انہوں نے مجھے نہ صرف اگنور کیا بلکہ میرے ساتھ بدتمیزی کی, اور کراس کر کے مفتی صاحب کے پاس جا کے وہی آنسر جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ بھئی آپ نے اس بندے کو سائڈ لگایا, اس کا مطلب ہے آپ کی سازش ہے کوئی نہ کوئی, آپ کوئی پلاننگ کرے بیٹھے ہیں ہمارے خلاف. تو پھر میرا ان سے مشورہ بھی ہوا اس حوالے سے, which was very wrong, اور وہ صرف ایک ویڈیو کی حد تک تھا. یعنی اس میں قطعاً ان کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ مفتی صاحب کو کسی کو اوپر لے کر آئیں, وہ صرف یہ بات عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہے تھے. میں اس بات کا گواہ ہوں. اگر ان کی انٹینشن اچھی ہوتی وہ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ آرگنائزر ہیں, آپ اس کو پیسفلی کنڈکٹ کرتے ہوئے یہاں تک لے کر آئیں, ہم ان دونوں کی ملاقات کرواتے, خیر سے معاملہ ختم ہوتا ہے. انہوں نے میرے ساتھ جو رویہ رکھا وہ اتنا بھیانک تھا کہ میں کہہ رہا تھا جی میں یہاں آتا رہا ہوں, میں نے یہاں چھولے چنے کھائے ہیں, میں بیٹھا ہوں, بڑی محبتیں مجھے ملی ہیں, ٹاک ٹو می اینڈ آئی ول ڈو وٹ ایور یو وانٹ. پتا چلا ہے کہ ابرار بھائی نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر لیا تھا. مجھے تو یہ بھی پتا تھا اس بات کے مجھے ابرار سے محبت ہے کیونکہ ہم نے گپے مارے ہیں, آپس میں. ابرار نے تو یہ آپ کا لائیو سیشن ابرار نہیں رکھوایا ہے. نہیں تو دیکھیں ان باتوں سے مجھے یہ تاثر گیا کہ جی ایک پل میں کہتے ہیں نا حالات بدل جاتے ہیں, واقعات بدل جاتے ہیں, یہ ہمیں پہچان نہیں رہے, ہمیں رسپیکٹ نہیں دے رہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اخلاق انبیاء کے اخلاق کا جز ہے نا, یہ انبیاء کے اخلاق نہیں ہو سکتے. میں اتنا مایوس ہوا اس دن, یعنی یقین مانے نا اس کا اب ایک کلدم جماعت ہے جو سب بہت تھی, اور اس ابرار بھائی اس وقت ریپ بن کے نیچے نہیں تھے. وہ آپ کی چونکہ آپس میں دوستی یاری تھی, انہوں نے دوستی یاری میں آپ سے کوئی بات کی. ریپ تو عمران بھائی نیچے آئے تھے نا, اور وہ جائے سیدھا گئے مفتی صاحب کے ہاتھ چومے انہوں نے, اور مفتی صاحب سے ڈائریکٹ بات کی ہے. وہ گاڑی سے نہیں نکل رہے تھے. اور اگلی بات تو آپ نے خود ہی کلیئر کر دی کہ مفتی صاحب اگر اوپر آ بھی جاتے تب بھی وہ بریلویوں کے ریپ نہیں تھے, وہ ایک انڈیویجول تھے. تو ویسے نہیں ہونا کو وہ انڈیویجول. لیکن اچھا یہ تھا کہ آپ آتے ہاتھ ملاتے. میں تو آ نہیں سکتا نا میرے بھائی, میں تو پروگرام میں تھا اوپر, میں پروگرام میں تھا, اور نیچے پولیس کا پورا پیرا تھا, 4 ڈی ایس پی کھڑے ہوئے تھے. مجھے تو سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے میری جو موومنٹ ہے وہ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتی تھی, اسی لیے تو ہم نے ہاں چلے وہ بازی ہو گیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ مفتی منیب صاحب یا باپا جانی کس کے حق میں ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کے کہنے پہ؟ ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا نا, میں نے آپ کو اندر کا جن نکال کے دے دیا کہ زندگی کی وہ آپ کہتے ہیں نا ٹائم قیامت ہے, کیا قیامت بھی آ جانی ہے, کوئی ویڈیو نہیں آنی. اس لیے نہیں آنی ہے کہ اس میں آپ بھی تو ٹرک کرتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے ویڈیو نہیں آنی ہے, آپ کا بھی اگر اللہ ٹرک نہیں ہے, ٹرک نہیں ہے. وجہ یہ ہے دیکھیں ہمارے صحابہ اکرام پہ جب برا وقت آیا تھا غزوہ حنین میں, تو نبی الاسلام نے فرنٹ سے لیڈ کیا تھا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اگر بریلوی فرقے پہ اتنا برا وقت آیا ہے بقول مفتی صاحب کے کہ یہ بلا اپنے گلے نہیں ڈالنی, اگر یہ بلا آپ نے اپنے گلے نہیں ڈالنی تو بلا کو اپنا کام کرنے دو. اور وہی وہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے دعوت کرتے رہتے ہیں, کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے, انجینئر بھی کرتا رہے. تو ہم کو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا آپس میں. کیا جو بندی اکٹھے ہو کے بریلویوں کے مدرسے پہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ آؤ مناظرہ کرو, یا بریلوی جو بندیوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں, نہیں تو کو ایگزسٹ کریں گے. سوشل میڈیا پہ جو اب آپ کام کر رہے ہیں, آپ بھی اپنا موقف رکھیں, میں بھی موقف رکھتا ہوں, سب لوگ کو ایگزسٹ کریں گے, عوام فیصلہ کر دے گی خود بخود انشاءاللہ تعالی. ہونا یہی چاہیے, اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ تبلیغ کا کام, دعوت کا کام کو ایگزسٹنس کے ساتھ رہے, نہ کسی کو ہرٹ کرے اور نہ کسی سے ہرٹ. بڑی اچھی بات مجھے یاد آئی ہے, وہ 26 اور 25 نومبر کا دن تھا, اور ہم نے ظاہر ایک اسٹریٹجی بنائی کہ کیسے جانا ہے, کیا کرنا ہے. وہ ادارہ, میں اگر کوئی جملہ ایسا نہ کہہ دوں,
بڑے دفتروں میں آپ کی بڑی اچھی بات چیت تھی, گپ شپ تھی, یعنی ان کی طرف سے ہمیں کال آتی تھی کہ اس بندے کو کچھ نہیں کہنا. اب وہ ان لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں یا خراب ہو گئے؟ یہ بڑے دفتر کون جی؟ بڑے دفتر والے, بڑے صاحب لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جیلم نہیں آنا ہے. نہیں, میں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی اس حوالے سے کہ کوئی ہمارے دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے کسی کو میسج دینا ہے, ورنہ مفتی صاحب کے اوپر اس وقت ایک دفعہ کٹی ہوئی تھی, ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی تھی اگر میں چاہتا تو. ہم نے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں کی. آر پی او صاحب سے بھی اگر ہم رابطہ کرتے تو وہاں سے ان کی گرفتاری ڈلوا سکتے تھے. ہم یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے. میں دعوت کے لیے اس چیز کو زہر قاتل سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی بھی ایسا طریقہ اڈاپٹ کریں کہ جس میں کسی پہ ایف آئی آر کٹوائی جائے یا ریاستی اداروں کو انوالو کر کے اس کو تھریٹ کیا جائے. میں نے آج تک تھریٹ نہیں کیا, نہ مستقبل میں کروں گا. البتہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا تو ہم قانونی راستہ ضرور اختیار کریں گے. میری غیر موجودگی میں میرے 2 اسٹوڈنٹس کے اوپر انہوں نے توہین مذہب کی دفعات کٹوائیں, ایک پہ 298A ایک پہ 295C. الحمدللہ 298A والے کی ضمانت ہو چکی ہے اور چند دنوں میں 295C والے کی بھی انشاءاللہ ضمانت ہو جائے گی. تو ہم الحمدللہ اس کو اسسٹنٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں اپنے وکلاء کے ذریعے. بہتر ہے, بہت خوب. ریسنٹلی گجرانوالہ میں ایک عالم غالباً ہوتے ہیں, ہمارے پروگرام میں بھی تشریف لائے تھے, یاسین قادری صاحب, ان پہ بھی ایف آئی آر ہوئی ہے. اس پروگرام کی میں نے قسم کیا ہے اس کنڈے کو, میں نے سختی سے کنڈیم کیا ہے کہ 29 سپتمبر 2024 کی ایف آئی آر پہ جنوری 2026 میں بندے کو گرفتار کر کے آپ اڈیالہ لے گئے. اختلاف رائے آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کرنا کہ ایف آئی آرز کٹوانا اور گرفتاریاں ڈلوانا, اس سے تو پھر کوئی نہیں بچے گا. میں آپ کو بتاؤں, باپا جانی سر سے پہلے گرفتار ہوں گے اگر ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا, کیونکہ باپا جانی نے ویڈیوز میں کہا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت میں ہماری آنکھیں بند ہیں. اعلیٰ حضرت کی احکام شریعت اور اسام الاربعین وہ پڑھنے کے لیے اپنے مریدوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں, جس میں دیوبند اہل حدیث اور شیعہ کو مرتد واجب القتل لکھا ہوا ہے. تو باپا جانی سیدھا جاتے ہیں ناقابل ضمانت جیل کے اندر اگر ہم قانونی راستہ اختیار کریں. میں آپ کو یہ آن کیمرہ بات بتا رہا ہوں, اگر یہ حرکت کی جائے. اب یہ نہ ہو اس کو دیکھ کے کوئی ان کا مخالف کر ہی دے, بچتے نہیں ہیں وہ, لیکن ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا اپنا عقیدہ ہے, ہم بھی اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھتے ہیں, وہ بھی رکھیں. عوام فیصلہ کرے گی کہ یہ تکفیری پارٹی کیا کہہ رہی ہے اور ہم جیسے لوگ کس طرح کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. کو ایگزسٹنس سے مجھے اور عوام سے ایک سوال ذہن میں اٹھا کہ آپ دین کے عالم ہیں, آپ کا ایک ریسرچ ہے, آپ نے بریلیوں میں وقت گزارا, اس کے بعد آپ بھی غامدی صاحب تک تو پہنچ گئے, ہو سکتا ہے آگے کا سفر بھی ہو. ادھر اچانک سے آپ سیاست میں چلے جاتے ہیں اور ابھی ہم آپ کے ساتھ لگے پڑے ہوتے ہیں کہ جی لیڈر محمد علی مرزا کو صحیح یا غلط ثابت کریں. ادھر ایک سیاسی بلا آپ اپنے سر پہ لے لیتے ہیں کہ جی عمران خان کے اگینسٹ میں یا فور میں ابھی بھی کچھ قصے کہانیاں جو چل رہی ہیں, لوگ کہتے ہیں جیل میں جا کے یہ کہانیاں سنا رہے ہیں اور یہ اداروں کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس میں بھی آپ کے اللہ نہ کرے کہ کوئی اداروں کی اس طرح کی نمائندگی کرے کہ 295C کٹوا بیٹھے, کہ اگر ادارے اس کو آزاد بھی کروا دیں تب بھی پوری زندگی کے لیے ونریبل ہو جائے پبلک کے اندر. تو یہ ان بیچاروں کی جذباتی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کلٹ فالوئنگ ہے, وہ بیچارے اس وقت پسا ہوا ایک طبقہ ہے, تو ان کو جو بھی بات کسی بھی اینگل سے لگتی ہے نا, جس طرح میں اب ایک مثال دے رہا ہوں کہ نوجوانی کی عمر میں جو نوجوان لڑکے ہیں ان کو رات کے اندھیرے میں درخت کا تنا بھی دکھائی دینا تو وہ بھی لڑکی کی شکل میں ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ان بیچاروں کا بھی یہی حال ہے. نہیں, ہم کراچی کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ یہ پڑی ہوئی لکڑی کیوں لے لیتے ہیں. آپ جب سیاست میں آپ کا انٹرسٹ کیوں بن جاتا ہے جب ریلیجن پہ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں؟ نہیں, کوئی سیاست میں نہیں. سیاست میں ہوتا تو ہم ان کی سیاست کے اوپر کوئی بات کر رہے ہوتے. سیاست میں تو ہے ہی نہیں تھا, ہم نے تو اپنی پلیٹ فارم سے ہی بات کی بھی نہیں. وہ تو ارشاد بھٹی صاحب نے ایک بات پوچھی تھی تو میں نے وہ بتا دی, حالانکہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس ٹاپک کو نہ چھیڑیے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے جب پوڈ کاسٹر آتے ہیں تو ہم نے کبھی کسی کو گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کیا. آپ آئے ہیں, اتنی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہیں, کبھی ہم نے مجبور کیا کہ یہ پوچھنا ہے اور یہ نہیں پوچھنا. تو ہم مجبور ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھٹی صاحب سے زبردستی کیمرہ چھین لیتے, پوڈ کاسٹ رکوا دیتے اور ان کو وہاں سے نکال دیتے. ایسا ہو نہیں سکتا تھا. میں نے ہاتھ جوڑے تھے پبلک کے سامنے, جو وہاں ہماری ٹیم ممبرز بیٹھے تھے, کہ بھٹی صاحب اپنے محتمہ صاحب کا ذکر نہ کرنا, ادروائز اگر میں کوئی چیز بولا تو ہر کوئی اس کو اپنا رنگ دے گا. لیکن انہوں نے مجبوراً اس کو بیچ میں ڈالا تو میں مجبور تھا کہ میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. الحمدللہ جو میں نے بات کی, ہماری آنٹی علیمہ نے اس کی تصدیق کر دی ہے, اور 5 باتیں جو میں نے شاہ زیب صاحب کے پروگرام میں کی فرسٹریشن والی, اس کی تصدیق ہمارے جو ہے محمود اچک زئی صاحب نے, محمود خان اچک زئی صاحب نے کر دی. میری کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جس کی تصدیق خود ان کے اپنے گھر والوں نے نہ کر دی ہو. دیکھیں, میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ کے چاہنے والے لسنر سارے
اس سے آپ کی کریڈیبلٹی ڈاؤٹ پہ پڑتی ہے کہ جو لوگ ریلیجن سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو اچانک سے سیاست میں کوئی تضاد نظر آتا ہے. جیسے ابھی اس بیان کے بعد مجھے ایک بڑے مفتی صاحب نے کال کی اور بولا کہ بھائی جس جیل میں یہ ہے 500 میٹر کا فاصلہ ہے, میں اسی جیل سے ہو کر آیا ہوں, جس چکی کی یہ بات کر رہے ہیں کوئی دیوار نہیں ملتی, کچھ نہیں ملتا, یہ سراسر جھوٹ ہے, دین کی کسی باہر نقصان ہے. نعوذ باللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے ساتھ جو تھے ریسنٹلی ان کی واقعات بتا رہا ہوں میں آپ کو, کہہ رہے میرے بھائی وہ جو اندر رہ کے ہیں نا ٹی ایل پی والے, ان کی بیرک بہت دور ہے وہاں سے. مجھے پتا ہے جو 250-300 لوگ اندر رہے ہیں ٹی ایل پی والے, ان کی بیرک وہاں سے بہت دور ہے. سزائے موت کی جو چکیاں ہیں اور توہین مذہب کی چکیاں وہ عام جگہ سے بالکل ہٹ کے ہوتی ہیں, کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ, کوئی وہاں پہ عام پھرنے والا قیدی بھی وہاں پہ گھس کے کسی کے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرے, وہ بالکل الگ سے ہوتی ہے. تو جو بیچارے اندر رہ کے ہیں, مجھے تو پتا ہے کہ وہ کہاں رہ کے آئے ہیں, انہیں نہیں پتا وہ کہاں رہ کے آئے ہیں. میں ایریل ویو کے ذریعے آپ کو ساری جگہ دکھا سکتا ہوں. تو بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں, ان بیچاروں کو بالکل نہیں پتا. میں نے جو کچھ سنا میں نے بیان کر دیا, اور اس کا مقصد کسی کو نعوذ باللہ من ذالک ڈیفیم کرنا نہیں تھا, نہ کو بدنام کرنا تھا. جو میں نے سنا وہ میں نے بیان کر دیا, اور جو میں نے سنگا وہ بھی بتا دیا. اور میں اگلی بات کروں, اس کا میں اکیلا گواہ نہیں ہوں, کم از کم 25 سے 30 لوگ اس کے گواہ ہیں جو ان چکیوں میں رہ چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ توہین مذہب کے کیسز میں جب وہ باہر نکلیں گے تو میں ایک ایک کر کے آپ کی خواہش کے اوپر پروڈیوس بھی کر لوں گا. جو میں اکیلا گواہ بھی ہوں سب کو پتا ہے, اور ان کو بھی پتا ہے. اللہ کے فضل سے سب نے تصدیق کر دی ہے, میری باتوں کی تو تصدیق ہو گئی ہے, تردید تو کسی نے بھی نہیں کی. میرے خیال ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلاں کے ماننے والے کہانیاں سناتے ہیں, آپ کے بارے میں اس سیاسی رائے کو دیکھتے وہ کہہ رہے ہیں یہ کہانیاں ہیں, اس کی کوئی قرآن حدیث نہیں, کوئی نہیں فرق پڑتا. میں ان کے اس طرح کے دعویٰ کرنے سے کیسے مان لوں؟ جو میں نے خود سنا ہوا ہے میں اس کا انکار کروں, میں تو جھوٹ بولوں گا نا, اللہ کے حضور میں مجرم ہو جاؤں گا نا. اور دوسرا یہ تو وہ لوگ ہیں جو تو کئی دفعہ خان صاحب کو جیل میں قتل کروا چکے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں. تو ان لوگوں کی تو اپنی کریڈیبلٹی کے تحت تو خان صاحب کئی بار مردہ ہو کے دوبارہ زندہ ہو چکے ہیں, تو ان بیچاروں کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ چھوڑ دیں, آگے چلیں. نیکسٹ ہے, اس وقت ہم زیادہ بین الاقوامی صورتحال کو آپ دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے کئی مرتبہ ایسے بیانات دیے ہیں جس سے وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ نہیں یہ بڑا ایک پازیٹیو بیان آئے گا, ریسرچ فل بیان آئے گا. ابھی جو صورتحال ہے کہ مقبوضہ ریاست جو فلسطین کے پاس ہے اور یہ ایران اور یہ سب کچھ, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کی خارجی پالیسی کمزور ہے, اور یہ اس طرح کے ایک مسلمان ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ غلط ہے, یہ غلط کر رہے تھے اور ان کو غلط کا نتیجہ مل جائے گا ابھی جو کچھ بھی امریکہ ان کے ساتھ کرنے والا ہے یا کر رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں بیان روڈ سسٹم کی تعریفیں بھی کرتے ہوئے وہ ویڈیو کلپس ہمارے پاس آئے تو ہم نہیں سمجھ سکے کہ آپ ہیں کس طرح. نہیں, وہ تو بات ہی کچھ اور تھی, وہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کی گئی تھی, اور جن کی طرف سے کوٹ ہوئی تھی ان کو بھی کلیریفیکیشن ہو چکی تھے. وہ آپ میری پرانی ویڈیو دیکھ لیں, میں ایران کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں. ابھی جو ریسنٹ اس وقت ایران کے اندر فسادات چل رہے ہیں, آپ اس کانٹیکسٹ میں اس تناظر میں پوچھ رہے ہیں جی, ہاں جی, اس میں تو بھائی ہم یہی مشورہ دیں گے. اب دیکھیں پاکستان میں ناصر عباس صاحب, راجہ ناصر عباس اہل تشیع مکتب سے تعلق رکھتے ہیں, اور ایک پولیٹیکل جماعت کی اس وقت ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پاکستان کی عوام کو وہ سڑکوں پہ نکال رہے ہیں, اور ایران کے عوام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ سڑکوں سے واپس گھروں میں چلے جائیں. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے پہلے تو راجہ صاحب کو یہ میسج دوں گا, ناصر عباس صاحب کو, کہ یہ آپ کا دورہ معیار کیوں ہے؟ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا جس طرح ایران کے اندر غلط ہے, پاکستان میں بھی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا, دنگا فساد کرنا غلط ہے. دونوں جگہ ایک ہی اصول آپ رکھیں. تو میں تو بالکل اس حق میں نہیں ہوں جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے, اور بیرونی طاقتوں نے جو انوالو ہو کے وہاں پہ ایران کو جس طریقے سے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب نہیں ہوگے. اب تو کافی حد تک زور ٹوٹ چکا ہے. تو میں تو ایران کی حکومت کے ساتھ کھڑا ہوں اس حوالے سے کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے, اور ان کی بھی عوام کی جو اکثریت ہے وہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ ہے. ظاہر ہے وہ ایک ریلیجس معاشرہ ہے, لیکن حکمرانوں کے اینڈ سے بھی چند چیزوں کے اوپر کچھ سختی والا جو معاملہ ہے اس میں ان کو تھوڑا بہت نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے. اپنے عوام کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے, خصوصاً جو غربت کی سطح سے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی ہیلپ آؤٹ ان کو کرنے کا معاملہ کریں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کوئی جواز نہیں بنتا کہ اس طریقے سے حکومت کو ڈسٹیبلائز کرے.
ایران کے عوام کو میں یہ میسج دوں گا کہ جو حشر لیبیا کا ہوا، مصر کا ہوا، عراق کا ہوا، وہ بھی وہی حشر آپ کا ہوگا اگر آپ کی یہ حکومت اس وقت جو ہے یہ ختم ہو گئی. تو ہم کسی بھی ایسی ایفرٹ کو قبول نہیں کریں گے. میں اس سے بڑھ کے بات کرتا ہوں، کل کو خدا نہ خواستہ امریکہ کے پریشر میں آ کر پاکستان کوئی ایسی پالیسی اڈاپٹ کرتا ہے جس میں پاکستان کی حکومت ایران کے ان احتجاج کرنے والوں کا ساتھ دیتی ہے رجیم چینج کے لیے، تو میں اس معاملے میں بھی ایران کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ اس طرح کا کوئی لطف فرائی کرنے کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. پروگرام کا آخری حصہ ہے، میں کچھ 1 سینٹنس سے 2 سینٹنس آنسرز کی طرف ہوتا، کوشچنز بھی شارٹ ہی ہیں. وہ حدیث جو سب سے زیادہ مس کوٹ ہوئی ہے آپ کی نظر میں وہ کون سی سب سے زیادہ مس کوٹ ہوئی ہے ہماری امت میں؟ سب سے زیادہ مس کوٹ یہ ہوئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل کو چھپانے کی خاطر حدیث تو یہ تھی جامع ترمذی میں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس کے اوپر کلام ہے لیکن اپنے متن کے اعتبار سے 100% یہ روایت درست ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں ہے. سید عائشہ سلام اللہ علیہا سے ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ مجھے موضوع پر مسح کی مدت بتائیں. یہ 2-3 احادیث اکٹھی ہیں 639 سے 641 تک. تو اما عائشہ جو کہ سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں، نبی علیہ السلام کی سیدہ ختیجہ کے بعد لاڈلی ترین بیوی ہیں، قرآن کی اتنی بڑی عالمہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جا کے یہ مسئلہ پوچھو، ان کا زیادہ وقت سفر و حضر میں رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے. بیوی یہ ہے اور وقت مولا علی کا زیادہ گزرا ہے. کیوں؟ یہ تو قرآن اندازی کے ساتھ جاتی تھی نا. کبھی جو ہے وہ ام سلمہ ساتھ ہوتی تھی، کبھی سیدہ صفیہ ساتھ ہوتی تھی، کبھی سیدہ عائشہ ساتھ ہوتی تھی، لیکن مولا علی تو سوائے غزوہ تبوک کے ہر سفر میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے. اور تبوک پہ بھی اس لیے نہیں تھے کہ بخاری مسلم میں آیا کہ آپ کو عورتوں اور بچوں پہ چھوڑا اور مولا علی رو پڑے، تو آپ نے فرمایا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جاتے ہوئے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اتنی بڑی فضیلت ہے، پلانٹ ارتھ پہ نمبر 1 فضیلت مولا علی کی یہ ہے. ختم نبوت پہ بھی پیرا دیتی ہے حدیث. اور اس سے بڑی کوئی حضرت علی کی فضیلت نہیں کہ اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتے. اگر علی امتی نبی نہیں ہے نا تو غلام احمد قادیانی دجال تے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث کے تحت وہ بندہ آیا مولا علی کے پاس کہ اما عائشہ نے بھیجا کہ آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مقرر فرمائے ہیں موضوع پر مسح کرنے کے لیے. جرابوں پہ بھی ثابت ہے، موضوع پہ بھی ثابت ہے. تو اس کے تحت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات اپنے متن میں درست ہے کہ نبی علیہ السلام علم کا شہر ہے، علی ان کا دروازہ ہے. لیکن انہوں نے ساتھ جوڑ دیا کہ جی ابو بکر جو ہیں وہ دیواریں ہیں اور حضرت عمر جو ہیں وہ بنیادیں ہیں اور حضرت عثمان چھت ہیں. یہ بات تو دنیا کی کسی جھوٹی بھی آپ کے نا کتاب اس میں بھی نہیں لکھی ہوئی. ہاں ترمذی میں یہ ضرور موجود ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس کے مقابلے پہ وہ جو گھاڑ کے حدیث پبلک میں پھیلائی گئی، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، مولا علی کے حق کے اوپر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی گئی ہے. میں بھی ایک دل کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں. جب آپ فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں نا تو اس وقت آپ سے ایک والہانہ محبت سی پیدا ہو جاتی ہے. یہ ایک جنرل فیکٹ ہے اور جب مجھ میں ہوتی تو ظاہر سب میں ہوتی ہوگی. اور میں دوسرا فیکٹ بھی آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ کا ویو لوں گا. اس مشکل ترین حالت میں جو جیل پہ آپ پہ گزری یا جو آپ گرفتار ہوئے یا جو 295C جیسا کیس بنا، اس میں ایک ہی وجہ ہے کہ آپ نے فضائل اہل بیت دھمکی کی چوٹ پہ بیان کیا ہے. 80 سے 85% دشمن آپ کی اس وجہ سے 15% میں جی ایسے ہی. اور یہی وجہ ہے، بالکل ایسے ہی. اور یہ بات نادان دوست نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ آپ نے مظہر اہل بیت عیاں فرمایا ہے، نمایاں فرمایا اپنے انداز سے. وہ اس میں بھی کہیں ویس بھائی بھی ہمارے سارے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے کہ دا اونلی ریزن یہی ہے. میں جہاں جہاں جیل میں رہا ہوں، اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے سٹاف کے لوگ تھے، آفیسر تھے، سب کے سب مجھے خود کہتے تھے کہ آپ کا اصل جرم اہل بیت کا دفاع ہے. تو اللہ کے فضل سے یہ سب کو پتا ہے کہ اصل جرم میرا کیا ہے. ورنہ مجھے بتائیں جس کا نعرہ ہو کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، ایسے شخص کے اوپر توہین رسالت تو نہیں لگ سکتی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ توہین بابا کرتا ہے. یہ بیسیکلی اہل بیت کا دفاع جو تھا وہ مقدس جرم تھا. اور میں آپ کو بتاؤں، مجھے جیل میں جا کے
اندازہ ہوا کہ اہل البیت نے اتنی مشکل جیلیں کاٹی ہیں. امام تقی کی جیل آپ نے دیکھی ہے, صرف کھڑے ہونے کی جگہ ہے, انسان وہ دیکھ بھی نہیں سکتا. تو جیل کی تنہائیوں میں بھی میں نے اہل بیت کو یاد کیا ہے, اور میں نے کہا یا اللہ ہم بھی انگلی کٹوا کے نہیں, انگلی پہ صرف ہلکا سا زخم لگوا کے اہل بیت کے ماننے والوں میں اس صف میں آخر میں شامل ہو گیا کہ ہم نے بھی چند دن جیل کاٹ کے اہل بیت کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کر لی ہے الحمدللہ. یہ بتایا نا, یہ محبت کام کا آئی آپ کو, کتنے لوگوں نے آپ کو بتایا کہ یہ میں آپ کو بتاؤں, جب جیلم جیل میں وہاں بھی آفیسر سے لے کے سٹاف تک جب بھی کوئی آتا تھا وہ کہتا تھا انجینئر صاحب آپ نے ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ڈالی ہے, ہمیں اہل بیت کی محبت کی وجہ سے آپ سے آگے کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, پھر حافظ آباد جیل گیا, وہاں بھی اہل بیت کی ہی باتیں ہوتی تھی. پھر جب میں گیا اڈیالہ میں, وہاں تو یقین کریں کہ اہل بیت کا اتنا ذکر خیر ہوا, آفیسر سے لے کے سٹاف تک جو لوگ کبھی ڈیوٹی پہ ہوتے تھے تو وہ جنگلوں کے پرلی طرف بیٹھ کے یا کھڑے ہو کر مجھ سے ڈسکشن کرتے تھے, اور وہاں پہ جنگ جمل صفین نعمان بھی ڈسکس ہوتی تھی, مولا علی بھی ڈسکس ہوتے تھے, کربلا بھی ڈسکس ہوتی تھی. سب سے زیادہ اگر کوئی ذکر ہوا ہے نا, یعنی میں کہوں کہ میری گفتگو کا 90% جو ہے نا وہ اہل بیت تھے, اور باقی کا 10% جو ہے وہ عقیدہ توحید یا جو بابوں نے فتنہ کھڑا کیا اس کے اوپر 90% ڈسکشن اہل البیت پہ ہوتی تھی. اور میں اتنا خوش ہوتا تھا کہ یا اللہ جو ہم نے ایک شمع روشن کی تھی اس کی روشنی ہر جگہ پہنچ چکی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو اہل بیت کا ذکر کرنے والے کون لوگ ہوتے تھے, آپ سن کے حیران ہوں گے, ناف تک گاڑیوں والے اہل حدیث آ رہے ہیں, سیدھا کے ہاتھ چوم رہے ہیں, جی صاحب آپ نے اہل بیت کی محبت ہمیں سکھائی ہے. جو بندی کٹر سپاہ صحابہ لشکر جنگلی والے اپنا تعارف کروا رہے ہیں, جی کٹر جو بندی ہیں لیکن اہل بیت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم جو بندیوں کے ساتھ نہیں کھڑے. یار اگر کوئی بریلوی یا شیعہ آ کے مجھے کہے نا تو میرے لیے آکورڈ نہ ہوتا. اگر جو بندی اہل حدیث لمبی داڑھیوں لے آ کے میرے ہاتھ چومے اور مجھے کہے کہ اہل بیت کی وجہ سے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, تو یہ ہے تبدیلی الحمدللہ. and a major part of credit goes to you for this. We salute you for this. یہ آپ نے ایک نیا جذبہ دیا ہے. فضائل اہل بیت تو ہر زبان میں ہر انداز سے بیان ہوتے ہی آئے, مگر کریج ہر کسی میں نہیں ہوتا. ہمارے ایک میوچل فرینڈ ہے, ان کے اندر بھی ایک لمیٹڈ کریج ہے, وہ 4 لوگوں میں جو ہے وہ بات چپ چینج ہو جاتی ہے. وہ ادھر رک جائیں, آپ نے کیونکہ میوچل فرینڈ کا ذکر کر دیا تو میں اس فرینڈ کا بتاؤں, انہوں نے آپ کے اسی ٹی وی چینل پہ جس پہ آپ رہے تھے اس کی ایک پوڈ کاسٹ میں ڈیجیٹل میڈیا پہ انہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ یہ حضرت معاویہ کا گستاخ ہے, جن کی اپنی ویڈیو حضرت معاویہ کی گستاخی پہ موجود ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کی اس جملے نے ایکسپوز کر دیا کہ اس نے اہل بیت کے نام کے اوپر فراڈ مچایا ہوا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیم لیتا تھا, جب وہ شخص میرے پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا الزام لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے گھر کو بھی خوش کر رہا ہے. اگر جنگ صفین کے معاملے میں مولا علی کو سپورٹ کرنا حضرت معاویہ کی گستاخی ہے تو کیا وہ خود گستاخ نہیں ہے اس چیز کا؟ تو لیکن اس نے صرف اپنے عوام کو بتانے کے لیے اور کہا جی یہ تو انہیں صحابہ کر رہا ہے, اور صحابہ میں نام کس بندے کا لے رہا ہے, وہ جس کا گستاخ وہ خود ہے. میں تو ہمیشہ ان کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں, اور اس نے تو وہ ان کے نام کے معنی بھی بتائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوا ہے. ہاں میرے خیال ہے وہاں پہ پرسنل ہو گئے, وہ پرسنل نہیں ہونا چاہیے, اور آپ بھی کبھی کبھار پرسنل ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں نے کالا رنگ پہنا ہے کیونکہ آپ نے کالیہ کہہ کے پکار دیا تھا, اب یہ پرسنل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اوہو میں نے آپ کو گالیاں نہیں کھاتا, وہ میں نے جملہ بولا تھا. اوہو یہ بھی کلیئر کر لیں. اچھا یہ بھی کلیئر کر لیں, آپ نے جو لڑ رہے ہیں وہ ابرار بھائی سے لڑ رہے ہیں, انہوں نے آپ کو پہچاننے سے انکار کیا, ہم نے آپ کو پہچاننے سے انکار نہیں کیا. اور وہ ایک ڈائلاگ بولا تھا, وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کو بولا جا رہا ہے تو اس کا کوئی کلر کالا ہے, آپ کا کلر بھی فیئر ہی ہے, کالا تو نہیں, کالے تو آپ نے دیکھے نہیں ہوئے, تو وہ کلر کی وجہ سے نعوذ باللہ یہ بات نہیں کی ہے. بلکہ میں تو آپ میرے ساتھیوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں, میرے ٹیم ممبرز گواہ ہیں, ہمارے عثمان بھائی خصوصاً, ان سے میں نے اس ٹاپک پہ کافی دفعہ ڈسکشن کی ہے کہ میں جب کبھی بھی اپنے کسی دشمن کا بھی نام یا اپنے دوست کا بھی لوں اور وہ سانولے کلر کا ہو تو میں اس سے کہتا ہوں وہ جو ہمارے بھائی ہیں بلالی کلر والے, میں حضرت بلال کی نسبت ہے, تو میں کسی کو رنگ کی وجہ سے نہیں کہتا. وہ تو میں نے ابھی آپ کے اسی مشترکہ دوست کے بارے میں کہا, وہ پنڈی کا کالا, بار اس کے بعد میں نے نہیں بولا کوا جو بولنا تھا, جو جلالی صاحب نے بولا میں نے نہیں بولا.
لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یہ بھی نہیں تھا بولنا چاہیے. تو میں آن کیمرہ میں انہی صاحب سے معافی مانگوں گا کہ میں نے کالا کے رنگ کی وجہ سے نہیں کہا, حالانکہ ان کا رنگ آپ سے بھی زیادہ سانولا ہے, لیکن میں نے رنگ کی وجہ سے واللہ نہیں کہا تھا. وہ میں نے جلالی صاحب کا جملہ ان کے لیے ریپیٹ کیا تھا, لیکن میں معذرت کرتا ہوں اس پہ گڈ کہ مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. گڈ ویری گڈ, آئی ریئلی اپریشیٹ. یہ جو جذبہ نہیں ہر کسی اب آپ نے کلپ کاٹ کے نا, آپ نے کلپ کاٹ کے اپنے اور ہمارے مشترکہ دوست کو بھیج بھی دینا ہے. آپ کہتے ہیں میں فون لگا دیتا ہوں, جو بات سچ تو آپ بھی بھیجیں گے تو لوگ میم بنا کے تو ڈال ہی دیں گے اس میں. انجینئر محمد علی مرزا کے رجوع نہیں, ویسے رجوع کرنے میں بھی حرج نہیں, جہاں آپ کو لگتا ہے بتاتا ہے. میں نے کئی معاملات میں نے رجوع کیا میرے بھائی, کئی معاملات میں. مجھے طارق جمیل صاحب نے ایک دفعہ فون کیا کہ آپ نے امام قدوری کو قطوری بولا ہے. قطوری یعنی پنجاب کی لینگویج میں کتے کے بچے کو قطوری کہا جاتا ہے. میں نے کہا کہ پہلی بات تو کلیئر کریں, میں نے امام قدوری کو قطوری نہیں بولا. دوسری بات, ان کی کتاب میں جو پڑھائی جاتی ہے, جس میں چھوٹے بچوں کو یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی جانور سے بدفعلی کر لے تو کیا ہے, حالانکہ ان بچوں کا لیول نہیں ہوتا. تو میں نے اس پہ ایک دن جذبات میں آ کے یہ بات کر دی تھی کہ یار یہ قدوری نہیں قطوری ہے, قطوری شریف ہے. کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ میں آپ کیا بھرتے ہیں, میرے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ میں امام کو قدوری کو کچھ کہہ رہا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے اس میں لکھی ہوئی چیز کے بارے میں یہ بات کی تھی, لیکن مجھے طارق جمیل صاحب نے کہا یار تمہیں یہ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. تو میں نے آن کیمرہ کہا کہ آندہ میں لفظ استعمال نہیں کروں گا. تو اللہ کا شکر ہے, میں کرسچنس کو عیسائی بولتا تھا, مجھے پتا چلا کہ وہ برا مانتے ہیں, تو میں نے اس دن کے بعد کرسچن بولا یا مسیحی بولا, میں نے عیسائی بولنا بھی چھوڑ دیا. حالانکہ عیسائی بولنا کوئی برا نہیں اسلام کی روح سے, کیوں کہ ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نام عیسیٰ مانتے ہیں, قرآن میں آیا ہے. وہ حضرت عیسیٰ کا نام عیسیٰ نہیں مانتے, وہ ان کو یسوع مسیح کہتے ہیں, جیزس کرائسٹ. لیکن میں عیسیٰ کے لفظ سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا, عیسائی ورڈ سے پیچھے ہٹ سکتا تھا, میں ہٹ گیا. میں کرسچن بولتا ہوں. عیسیٰ سے میں اس لیے پیچھے نہیں ہٹ سکتا کہ قرآن نے ان کا نام بتایا ہے, عیسیٰ ابن مریم. اور ایکچولی ہمارے استاد غامدی صاحب نے اس پہ بڑی تفصیلاً گفتگو کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا نام کس طریقے سے عیسیٰ ہوا. تو وہ ایکچولی اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو کیا تھا, وہ عمران میں عیسو تھا, لفظ عیسو تھا, اور وہ پھر ہبرو سے یہاں پہنچتے ہوئے عیسیٰ بنا عربی زبان میں. تو ایکچولی کرسچن سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دوبارہ تحقیق کریں, ہمارے استاد نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. اصل ورڈ عیسو تھا جو عیسیٰ بنا, اور عیسیٰ ابن مریم ہی جیزس کرائسٹ کا اصل نام ہے. لیکن عیسائی ورڈ ہم چلے نہیں یوز کرتے. میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کو محمدی بھی نہیں بولنا چاہیے, ہم مسلم ہیں. یہ محمدی جو نام ہے کرسچنز نے ہمارا رکھا تھا, انگریزوں نے جب آئے نا محمدن کہتے تھے ہمیں. تو اس وقت سید احمد خان صاحب, جس سے ہمیں لاکھ اختلاف ہے, انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا تھا کہ ہم محمدی نہیں ہیں, ہم مسلم ہیں. کیونکہ آپ ہمیں ایک پروفٹ سے جوڑ رہے ہیں, ہم تو تمام پروفٹ کے ماننے والے ہیں. ہمارا نام قرآن میں مسلم رکھا گیا ہے, محمدی نہیں رکھا گیا. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا. حضرت ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس قرآن کے نزول سے پہلے, اور اللہ نے بھی مسلم رکھا تھا. حالانکہ محمدی نسبت پہ ہماری جان بھی قربان ہے, لیکن ہمارے نبی نے کہا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. ہم اپنے آپ کو مسلم بولتے ہیں, محمدی نہیں بولتے. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. ابھی دیکھیں نا, یہی باتیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے معاشرے میں, اور ہر کسی کو اسی نام سے اپنی شناخت بنانی چاہیے. نام نہ بھی صحیح تو ہمیں مزید ڈویژن میں نہیں جانا چاہیے, which I really appreciate it. آپ خیری لمبی گفتگو ہوگی, لیکن یہ بہت اچھی بات ہے, اس پہ کام کریں, اس پہ کام کریں, اس سے لوگ جڑیں گے اور ایک ریویژن ہوگا اسلام کا. ہم یہاں ویسٹ میں آتے ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز میں آتے ہیں, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ ہمیں اسی نام سے جانتے ہیں, اس کے سوا نہیں ہے. یہ جو آپس کے سیکولر ہمارے مسئلے ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں. بعد میں ایک بات آپ کی آئی کہ جو آپ کا موقف تھا, ہم نے یہاں کرسچنز کے ساتھ, جیوز کے ساتھ ڈسکس کیا, اور اس سے کوئی ذرا برابر بھی فرق نہیں تھا. یعنی وہی موقف تھا جس کے حوالے سے انہوں نے آپ کو یہ دیدی ظاہر ہے وہ سب کو پتا ہے. وہ ہم نے 20 ریفرنسز کرسچنز کی بکس کے رکھے تھے اور 15 مسلمانوں کی. یہ سیم ورڈ تقی عثمانی صاحب نے بھی استعمال کیا ہے, وہ ہمیں پتا ہے, اور ان کو بھی پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے. جتنے خاموش ہیں نا وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں, انہیں پتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے. میں ریفرنس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ زبور شریف ہے, اور ابھی اب کچھ دیر پہلے ایک انٹرفیت کا ہمارا پروگرام ہو رہا تھا, تو ان سے میں نے یہ بات پوچھی اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل اس پہ کلیئر ہے. ایسے کوئی چیز عقیدے کے معاملے میں تو کوئی نہیں وہ کر سکتا نا کہ آگے پیچھے کرے. سو اگین مگر یہ کہ آپ کی جان کو محمد علی مرزا صاحب عرف مائے محبوب, آپ کو جان کو خطرہ ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک بہت
انتہائی مشکل کام ہے, اور آپ ون مین آرمی بنے ہوتے ہیں, ہر جگہ آپ نے پنگا لیا ہوا ہے, ہر چیز کو آپ نے چھیڑا ہوا ہے. آپ کے ذہن میں ہے کہ آگے کی اگر آپ کی دعوت ہے تو پاکستان میں رہ کے ہو سکتی ہے؟ جی جی, پاکستان میں ہی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, بے فکر رہیں. ایک ایک کر کے سارے دشمن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی ایسے اسباب پیدا کرے گا, کیونکہ اگر میں پاکستان چھوڑ گیا تو ہماری دعوت کا کباڑا ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دعوت دلیری کے اوپر کھڑی ہے. اگر لیڈر ہی بھاگ گیا تو پیچھے لوگ کیا کریں گے؟ ویڈیوز کا معاملہ نہیں ہے. میں فزیکلی ہر اتوار کو 400 سے 500 لوگوں سے ملتا ہوں جو ایک بار اکیڈمی آتے ہیں. مجھ سے لاکھوں لوگ مل کے جا چکے ہیں اور وہ اپنے استاد کو قریب سے آبزرو کر کے گئے ہیں. ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسرا ہمارے پاس ریسورسز بھی نہیں باہر جانے کے. اگرچہ 295C لگنے کے بعد گولڈن ویزا میرے ہاتھ میں آ گیا, اگر میں اسائلم لینا چاہوں UK کی تو لے سکتا ہوں, لیکن یہ کبھی بھی میں حرکت نہیں کروں گا. یہ ملک چھوڑ کے جائیں گے. دیکھیں ہم نے تو ابھی 1 مہینہ قنوت نازلہ پڑھی تھی, تو سب سے زیادہ وائلنٹ جماعت جو ہے اس وقت جیلوں کے اندر چلی گئی ہے 1 مہینے کی قنوت نازلہ کی وجہ سے. کوئی ایسی دعا پڑھتے نا کہ محبتیں بڑھ جاتی, وہ بھی بڑھتی محبتیں بڑھی ہیں, سرکار بڑھی ہے. میرے حق میں بات کی ہے, محبتیں بڑھی ہیں نا, بولے ہیں نا نابی صاحب مکسو ٹھیک رہتے ہیں بڑی امام کی گدی پہ, تو میرے حق میں بولے ہیں تو محبتیں تو بڑی ہیں الحمدللہ. اچھا, طارق نصور صاحب تو آپ کی محبت میں بولے ہیں, انہوں نے اپنے فرقے سے بھی چیلنجز اٹھائے ہیں. ایسے لوگوں کی تو آپ قدر کریں گے نا جنہوں نے اپنے لوگوں کی بھی گالیاں. کرتا رہتا ہوں, کرتا رہوں گا انشاءاللہ. تو کب جا رہے ہیں ان کے پاس, کب جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہی مل رہے ہیں؟ یہ اسکیم تو ہم دیکھیں آپ کی گالیوں کے ساتھ میں رابطہ کر لیا تھا, ویسے میں فون پہ کر لیا تھا. سیکیورٹی ایشوز نہ ہو تو میری بڑی خواہش ہے جامعہ بنوریا بھی جانے کی اور جامعہ رشید بھی جانے کی, کیونکہ میں ان 2 مدارس کو پاکستان میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی سکھائی جا رہی ہے, دینی تعلیم بھی سکھائی جا رہی ہے. دنیاوی تو لوگ کہتے ہیں نا, ہم تو سائنس کی تعلیم کو بھی دینی تعلیم سمجھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مدارس ہے, چند ایک جو مدارس اس طریقے سے منہاج القرآن ہے ڈاکٹر طارق القادری صاحب کا, یہ وہ مدارس ہیں جو ہماری نیشن کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے کہ یہ دہشت گرد پروڈیوس نہیں کر رہے, یہ پڑھے لکھے مسلمان پروڈیوس کر رہے ہیں. کبھی آپ کا دل ایسے کیا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے زیارت کے لیے ہی شرف حاصل کرنے کے لیے ان مقامات پہ چلے, جیسے نجف اشرف ہو گیا یا کربلا ہو؟ میرا بہت دل کرتا ہے. مجھے تو عراق سے بھی گورنمنٹ لیول پہ آفر آئی تھی آج سے 4-5 سال پہلے. ایران کی گورنمنٹ کی طرف سے تو اس ربیع الاول میں دعوت نامہ آیا تھا ان کی ایمبیسی کی طرف سے, تو میں نے معذرت کر لی تھی سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے. تو دل تو کرتا ہے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حالات و واقعات فیوربل کرے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سارے زیارتوں پہ جاؤں گا انشاءاللہ. ون ورڈ آنسر آپ نے دینا ہے, یہ جو جملے میں کہہ رہے ہیں اس کے اوپر. دین کے لیے سب سے بہترین الفاظ کیا ہو سکتا ہے؟ کس پوائنٹ آف ویو سے دین کے, یعنی اس کو سمجھ جب میں دین کا لفظ موقع ہے, دین کا مطلب ہے کہ وے آف لائف, چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو, چاہے انڈیویجول کی زندگی ہو, چاہے فیملی کی زندگی ہو. جی, اختلاف خوبصورتی ہے اس کائنات کی. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی رہنے کے لیے رزق دیا ہے, مسلمانوں کو بھی دیا ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. انبیاء کرام کے بھی مخالفین ہوتے ہیں, ان کے ماننے والوں کے بھی ہوتے ہیں. تو یہ خوبصورتی ہے اس کائنات کی. ٹھیک ہو گیا. فرقے سب سے بڑی لعنت ہے, اور امت نے جس بدعت کو ہضم کر لیا ہے بغیر سمجھے ہوئے, اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس امت کی نمبر 1 بدعت جو ہے وہ فرقے بنانا ہے. ٹھیک ہو گیا. موسیقی جو ہے, یعنی آپ مجھ سے اگر پوچھیں تو میں اس پہ چلے تھوڑا بلنٹ ہو کے بول لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو الہامی کتابیں ہیں اور اس کے پیغمبروں کی تعلیمات کے بعد سب سے زیادہ سحر انگیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ موسیقی ہے. حلال اور راگ کے لفظ میں مولوی نے پکڑ لینا آپ کے سحر کا لفظ کہ بھائی وہ اس لیے بول دیا نا, وہ میں نے اس لیے بول دیا نا, وہ سحر تو کہتے ہیں صبح کے وقت کو سحر, تو میں نے بول دیا حلال اور حرام کی میں بات نہیں کر رہا, اثرات کی بات کر رہا ہوں. جس میں ترب کو مانتا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کے غوث وقت ہونے پہ راضی ہوں. رامدی صاحب کا اثر آ رہا ہے کچھ نہ کچھ نا. اتنی میں نے کہا حلال و حرام کی میں بات ہی نہیں کر رہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں الہامی تعلیمات کے بعد اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ پر اثر چیز ہے تو وہ موسیقی ہے. میں جن پروفیسر صاحب کے ساتھ چکی میں رہا ہوں نا, وہ لٹریچر کے پروفیسر تھے اور انہوں نے یورپ کا بھی سارا لٹریچر پڑھا ہوا تھا انگریزی والا. تو میں نے کافی ساری چیزیں جو ان سے سیکھی ہیں نا,
کچھ چیزیں تو مجھے سمجھ تھی، لیکن میں نے کافی ساری جو سیکھی چیزیں ان میں یہ چیز بھی سیکھ لی تھی. میں پہلے ہی اس رزلٹ پہ پہنچ چکا تھا، لیکن اب میں نے آپ کے اس میں کیمرے میں کہہ دیا. لیکن میں یہ حلال اور حرام کی بات نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھے گا. حلال اور حرام کی بات اگر کرتے تو اس میں کیا پوزیشن ہوتی؟ سرکار آپ نے ون لائنر پوچھا ہے، وہ اتنی بڑی ڈاکٹرین ہے اس لیے وہ چھوڑ دے، آگے چلیں. تاریخ کا سب سے انڈر ریٹڈ صحابی کون ہے جس پہ بات ہی نہیں ہوئی؟ انڈر ریٹڈ بات ہی نہیں ہوئی. ہونا چاہیے تھا، حق تھا کہ اس کا ذکر ہوتا، گفتگو ہوتی. صحابی رسول. اچھا، صحابی رسول جن کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی سب سے زیادہ، اور ان کی اس لیول پہ بات نہیں ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا عمار بن یاسر ہے. جتنا ان کا حد کاٹ تھا، یعنی مجھے بتائیں میرے ماں باپ کو ایک دن میری نظروں کے سامنے اتنی بے دردی سے قتل کیا جائے، میں تو قیامت والے دن بھی اس منظر کو نہیں بلا سکتا. یہ تکلیف کسی صحابی نے نہیں کاٹی جو عمار بن یاسر نے اس طرح کی تکلیف کے ایک دن ان کی نظروں کے سامنے. اور میں آپ مزید بات کروں کہ جتنے بڑے بڑے صحاب ہیں نا، یہ بڑے خاندانوں سے تھے، انہوں نے وہ تکلیفیں نہیں کاٹی مکی دور میں جو غریب صحابہ نے کاٹی ہیں. ان میں عمار بن یاسر ٹاپ کے اوپر ہیں. ایک دن میں ان کے ماں باپ کو، سیدنا یاسر اور سمیہ کو شہید کیا گیا. افسوس کی بات ہے کہ یہ تو بتایا گیا کہ ان کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ جنگ صفین میں ان کو کتنی بے دردی سے شہید کیا گیا، اور وہ حق اور باطل میں فرق تھے. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اور میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے فضل سے ہم نے ایسا ہائی لائٹ کیا کہ میں اس وقت اپنے کئی اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں، ان میں سے کئی میرے ٹیم ممبرز ہیں جن کی شادیاں میرے اسٹوڈنٹ بننے کے بعد ہوئی ہیں. سب نے اپنے پہلے بیٹوں کے نام عمار رکھے ہیں الحمدللہ. ٹیم ممبرز ایک سے زیادہ نے اپنے بچوں کے نام عمار رکھے ہیں، اور موٹر سائیکلوں کی نیم پلیٹ لگائی ہے 2812. بلکہ ہمارے ابرار بھائی تو وہ ہمارے یہاں فرحان بھائی آتے ہیں، ان کے بیٹے کا نام عمار ہے، تو وہ تو اس کو کہتے ہیں 2812 کو آج ساتھ نہیں لے کے آیا، تو اس کا تو ہم نے نام ہی 2812 رکھا ہوا ہے. تو عمار بن یاسر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قابل تھے کہ ان کا بہت زیادہ ذکر ہوتا. 2812 سے ایک بات ذہن میں آ گئی آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ سے، مگر بڑے اچھے عالم ہیں. دیکھیں میں ان کی ایبسنس میں ان کی تعریف کر رہا ہوں، حالانکہ دیوبندی ہیں اور قداور آدمی ہیں اخلاق کے حوالے سے بھی. مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے بڑا ایک اچھا امپریشن دیا ہے علمی حوالے سے. آپ کو لگتا ہے کہ اس پائے کے آدمی ہے کہ آپ ان کے ساتھ گفتگو کر لیں، مباحثہ نہیں، مناظرہ؟ کیا امپریشن ہے انہوں نے؟ ایک اچھا امپریشن ہے میری. ان کی جتنی بھی نشستیں رہی ہیں، میں نے اس آدمی کو بڑا سلجھا ہوا پایا. فون میں سی لگوانے کے وہ حامی اور میرے خلاف انہوں نے بیانات بھی دیے. وہ پریشر ہوتا ہے جی، آپ کو پتہ ہے فرقوں میں پریشر ہوتا ہے. سمجھتے زیادہ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے مفتی عبد الباقی صاحب کا جو واقعی محب اہل بیت ہے؟ ان کو تو اللہ کے شکر ہے ہم لے کے گئے ہیں اہل بیت والوں کے پاس. میری ان سے بھی بات بھی شکریہ ادا کیا ہے. سارے بوما کو فون کیا ہے، گیلانی صاحب کو فون کیا ہے جو تصوف کی گدی پہ ہے، بری امام، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے مفتی عبد القوی صاحب کو، اسی طریقے سے مفتی طارق مسعود صاحب، مفتی فضل ہمدرد، کوئی بندہ نہیں میں نے چھوڑا، سمیت آپ کے. ہمارے نزدیک تو آپ بھی عالم دین ہیں. اور میں ابرار سے یہ کہہ رہا تھا کہ ویس بھائی کو ہم ڈاکٹر عامر لیاقت رحمہ اللہ پلس دیکھ رہے تھے. یہ آپ کی خواہش ہے، کیونکہ ابھی بھی آپ کے پائے کا اینکر اس وقت کسی ٹی وی چینل پہ مذہبی پروگرام والوں کو اویلیبل نہیں ہے. تو انشاءاللہ اگر میرا کہیں دا لگا تو میں آپ کو کہیں ایڈجسٹ کرواؤں گا. رہا جی ٹی وی سے نکلنا تو اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں. بنیاد باللہ تعالیٰ یہ اپنے دماغ سے نکال دے. اتنی سلیل حرکت کرنے سے پہلے مجھے موت آ جائے کہ میں کسی کے رزق کے پوائنٹ آف ویو سے کسی سے کوئی شکایت کروں، ناٹ ایٹ آل. اگر آپ کے دماغ میں ہے، آپ سے ایسا رکھوں گا کہ بالکل ایسے کہہ رہے ہیں. اور یہ تو آپ نے محبت میں کہہ دیا، میں اس کی قدر کرتا ہوں. لیکن کبھی بھی کیونکہ ہمیں ہے علماء کے ساتھ کنیکٹ ہونا، وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے کنیکٹ ہو جائے. اور الحمدللہ زندگی طالب علمی میں گزرے گی. ایک کرٹک آپ کے اوپر میرے یاد آ گیا اس پوائنٹ سے، آپ ہر کسی کو اپنے اسٹوڈنٹ کہہ دیتے ہیں. اب بڑے لوگوں نے کہا جی ہم تو آپ کے لسنر ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ آپ کے پاس ڈیفینیشن کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ نہیں مجھے فرق نہیں ہے، آپ کو بھی پتا ہے. مولا علی نے فرمایا جس سے میں نے 1 حرف بھی سیکھا وہ میرا استاد ہے. یہ تو آپ نے سنا بھائی. مولا کسی سے بھی 1 حرف بھی سیکھا، صرف ایک سے سیکھا، اس کے واقعی شاگرد رہے حضور ایسے ہوئی. لیکن مولا نے ہمیں یہ تو بتا دیا نا کہ استاد کا کرائٹیریا کیا ہے. مولا سے ہی سیکھنا ہے نا، مولائیوں سے تو نہیں سیکھنا نا. اب مجھے بتائیے، ہمارے بڑے قریبی دوست اور بڑے دل کے قریب
لیکن سیاسی نظریات میں بہت دور، عمران ریاض صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں نے نمازیں انجینئر صاحب کی وجہ سے شروع کی ہیں. تو میں یہ بات کروں کہ آپ کہتے ہیں آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، لسنر دے بے شک نہ کہ ہاں وہ بے شک نہ کہ جس کی وجہ سے نمازیں شروع کی ہیں تو اللہ کے حضور میرا یہ جو عمل ہے کہ میری وجہ سے انہوں نے نمازیں شروع کی ہیں، یعنی وہ تعلیمات سے استفادہ کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں عمران ریاض بھائی کو حوض کوثر پہ مولا علی کے سامنے لے جاؤں گا اور میں کہوں گا آپ نے کہا تھا نا 1 ارب، اس نے نمازیں میری وجہ سے شروع کی ہیں، تو اس کو بتائیں کہ استاد ہوں میں یا نہیں ہوں. تو انشاءاللہ مان جائیں گے، یا آج نہ مانے قیامت میں تو مان جائیں گے انشاءاللہ. آگے چلے. بس یہ میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس سے اعزاز ملتا ہے. دیکھیں آپ کی میں ان شارٹ کہنا چاہتا ہوں، اور میں وہ آدمی ہوں کہ بارہا کہہ رہا ہوں کہ چاہے زندگی میں اکیلا بھی رہ جاؤں سچ کو ہمیشہ سچ کہوں گا. ہمیں آپ کی ان عقائد، ان اچھی باتوں کی وجہ سے اتنا پیار آتا ہے. میں پرسنلی آپ کو کہتا ہوں انجینئر محمد مرزا صاحب، آئی لو یو فار واٹ یو ہیو ڈن. تاریخ یاد کرے گی کہ جو آپ نے اپنا کنٹریبیوشن ہسٹری میں نوٹ کروا دی ہے، مگر آپ کو بھی 100% بتاتا ہوں، آن یور فیس بتاتا ہوں کہ تاریخ آپ کو بھی ایک فرقہ بنا دے گی. آپ کے چاہنے والے بھی ایک، جیسے کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں وہ فرقہ نہیں تھا مگر چلے گئے تو فرقے تھے. یہ اچھا کیا آپ نے پوچھ لیا ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے سوا سب کو اسلام سے باہر نکالا ہے اور انجینئر صاحب نے سب کو اسلام میں داخل کیا ہے. تو ان جبر فرضہ میں یہ اس نے کیا کہ یہ بنیادی فرق ہے. فرقے کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے، جس طرح مچھلی کی بیسک ڈیفینیشن ہے نا کہ اس نے گلفڑوں سے سانس لینا ہے، فرقے کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ مدرسہ علیحدہ بنا کے سب کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جنتی صرف ہم ہیں. تو انجینئر وہ ہے جس نے کہا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب جنتی ہیں، اپنے اپنے عذابات بھگت کے جنت میں جائیں گے، یہ سب مسلمان ہیں. انجینئر اگر فرقہ ہوتا تو وہی گند گھولتا جو فرقوں کے بانیوں نے گھولا ہے، لہذا انجینئر کبھی فرقہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، مودودی صاحب کام کر کے گئے، مودودی صاحب کے نام پہ کوئی فرقہ بنے، مولا اسحاق کے نام پہ کوئی فرقہ بنے، ڈاکٹر اسرار کے نام پہ کوئی فرقہ بنے. جب ان بڑوں کے نام پہ فرقے نہیں بنے تو میں تو ان سے زیادہ برنٹ ہو کے بولتا ہوں کہ فرقہ واریت حرام ہے اور میں ساروں کو اسلام میں داخل کرتا ہوں. حالانکہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے نا وہ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے شیعہ سے اور بریلویوں سے، دیوبند اہل حدیث کے قریب تھے، اور میں تو ان ساروں کے قریب ہوں اور ان کی عوام میرے قریب ہے. اللہ کا شکر ہے کہ فرقوں والا ایک گند بھی میرے اندر موجود نہیں اور میری ایک اچھائی فرقوں والوں میں موجود نہیں. فرقے کی پہلی ڈیفینیشن آپ نے بتائی کہ وہ چندہ جمع کرتے ہیں. ابھی اللہ ایک پہلی ڈیفینیشن نے بتائی کہ عام جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہیں، اور وہ باقی خالی ٹھیک ہے نا. آپ کیس چلے آتی تو ہے نا، آپ کا کیس عدالت میں گیا، وکیل آئے جی، وہ خدا واسطے آئے نا، والنٹیئر آئے، لوگ آئے، امداد کی، یہ چندہ ایسی بنتا ہے نا، پھر اسی طرح پرچیاں بنے گی. امداد نہیں کی اور سرکار کسی نے کوئی امداد نہیں کی. وکیل صاحب کو فیس دی ہے ہم نے، وکیل صاحب کی وہ ویڈیو آ چکی ہے، فیس دی ہے، اور میں نے بھی نکلنے کے بعد انہیں میں نے کہا کہ جو آپ میرے والد نے یا میرے بھائی نے جو فیس ادا کی ہے وہ آپ نے مجھے بتانی ہے. انشاءاللہ تعالی میرے پاس اتنی جمع پونجی ہے کہ میں وہ فیس خود بھی ادا کر سکتا ہوں، تو آپ نے مجھے بتانی ہے، میں اپنے بھائی کو اور والد کو وہ پیسے لوٹا دوں گا. ہم نے باہر کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا. البتہ کئی لوگوں نے وکیل صاحب کو آفر کی کہ ہماری آدھی پینشن لے لیں جو ہمیں اکٹھے پیسے ملے ہیں، کسی نے کچھ آفر دی. تو ہمارے جو وکیل صاحب ہیں وہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. خادم رضوی صاحب کے 2017 کے دھرنوں میں وہ سٹیج کے اوپر تقریر کرتے تھے فیض آباد میں، اور آج ہمارے وہ وکیل ہیں اللہ کے فضل سے. تو وہ وکیل بھی ہم نے ارن کیا ہے اس دعوت کی برکت سے، اہل بیت کی محبت، اور وہ بھی اہل بیت کی محبت کی وجہ سے چینج ہوا ہے، محبت کی وجہ سے. تو اللہ کا شکر ہے کوئی چندہ نہیں لیا، اللہ کے فضل سے بے فکر ہے، چندہ کوئی نہیں لیا. وہ اب دیکھیں نام میچ ہوا طاہر، تو مجھے ایک اور، اب ایک کنارے سے دوسرا کنارہ، یہ جو دوسرے طاہر ہیں جو اشرافیہ میں ہوتے ہیں، اشرفیوں میں ہوتے ہیں، ان کو آپ سے خدا واسطے کا کیا بیر ہے، اور ان کو ہر اس بندے سے کیوں بیر ہے جو چلے آپ سے کیا بیر ہے؟ ویسے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، پروفیشنل کوئی جیلسی ہو سکتا ہے ان کو ہو. ویسے میں ان کو دیوبندی مکتب کا بھی ریپریزنٹیٹیو نہیں کہتا، کیونکہ دیوبند مکتب سب سے زیادہ ان کے خلاف ہے. اگرچہ وہ خود دیوبندی ہیں، اشرفی لکھتے ہیں اشرف تھانوی صاحب کی نسبت کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے کہ ان صاحب کو آپ کسی بھی فرقے کے اس میں نہ شمار کریں. ان کو وہی سمجھے جو ہر زمانے میں حکومتی علماء ہوتے ہیں، اور بقول ہمارے بھائی ارشاد بھٹی صاحب کے کہ یہ وہ عالم دین ہیں جنہوں نے عدت میں نکاح کیا ہوا ہے. یعنی عمران خان صاحب کی عدت سے ابھی یہ نکلے بھی نہیں تھے تو اگلے پرائم منسٹر
کہ اس میں آگے تھے، یعنی وزارت کے اندر. اور یہ ازراہ تفنن میں بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے اس سے مراد ہم وہ نہیں لے رہے کوئی یہ میرا جملہ پکڑ کے کہ جی آپ نے کوئی بلو دی بیڈ بات کر دی ہے. یہ بٹی صاحب کہتے ہیں میں نے یہ حرمین میں جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان کے بارے میں ان کے منہ پہ یہ بات کی تھی کہ آپ نے عدت میں جو ہے نا وہ نیا وزیر اعظم کر لیا ہے. تو یہ تو وہ ہیں. میں آپ کو بتاؤں خدا نہ خواستہ کل کو کوئی امریکن آ کے یہاں بن گیا نا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، تو ان کی کابینہ میں بھی یہ حضرت آپ کو نظر آئیں گے. بیعت کریں گے 30 لاکھ لوگ وہ دے دیں گے. بالکل کریں گے، بالکل کریں گے، کیونکہ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ انہوں نے حکومت میں رہنا ہے. میری سمجھ سے باہر ہے. تو یہ جو موجودہ نسل ہے نہیں، میری سمجھ سے باہر نہیں ہے، میری سمجھ سے باہر نہیں ہے. میری تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس بندے نے جو ہے وہ دنیا کو خرید لیا ہو، مومن تو وہ ہوتا ہے جس نے اپنی جان اور مال اللہ کو دے کے جنت خریدی ہو. جنہوں نے دنیا خریدی ہو وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ مطلب وہ بندہ مسلمان اور مولوی اور عالم دین رہے گا چاہے اس پہ شراب کی ایف آئی آر ہو، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں، تب بھی آپ کہتے بس بھائی سوال جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے میری امت کا فتنہ مال ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم بھوکے مرو، لیکن یہ خطرہ ہے کہ دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے ہو گے. اس کی نمائندہ مثال علماء سو ہوتے ہیں، اور ان میں بھی اس دور میں علماء سو کی پیشوائی کا شرف اگر کسی کو حاصل ہے تو یہی حضرت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ کی قیمتی وقت کا، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا اچھا کام اچھے انداز سے اچھی زبان سے جاری و ساری رکھیں، اور اچھے لیڈرز بھی کریٹ کریں جس کا ابھی فقدان ہے. آپ کے لسنرز اسٹوڈنٹس ابھی اس فارم میں نہیں آئے کہ ہم کہیں کہ جی وہ بھی کہیں نہ کہیں دعوت تک آپ آن اسکرین آ کے انجام دے رہے ہوں، وچ آئی ریئلی وش کہ ایسا ہونا چاہیے. بٹ یہ کہ میں نے جو آپ کا انداز ہے، جو طریقہ کار ہے، جو اوپننس آپ کے اندر دیکھیے. لاسٹ کمنٹ کر رہا ہوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کے سامنے ہوں، میں تو آپ کو پتہ پیچھے بھی اور آگے بھی یہی بات کرتا ہوں. اگر یہ جو میں نے جس انداز سے آپ کو کاؤنٹر کیا، آپ کو جو غلط سمجھا اس کو غلط کہا، کسی دوسرے مفتی کو کہا ہوتا نا تو وہ میری جان کو پیدا نہ تھا. اس نے وہ بلاس سے بھی سب کچھ، یعنی یہ آپ کا ظرف ہے کہ آپ نے پرسنل چیز کو پرسنل لیا، کاؤنٹر کیا، اس کو دین کا مسئلہ نہیں بنا دیا، which is where everyone has to learn. اویس بھائی میں اس پہ میں فائنل ورڈکٹ آپ کو دوں کہ آپ کسی سیکولر سے ایون کسی ایتھیسٹ سے بھی گفتگو کرتے ہیں ونریبل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ آپ پہ توہین مذہب کا الزام نہیں لگائے گا. لیکن کسی مولوی سے گفتگو کرتے ہوئے آپ ونریبل ہوں گے، وہ پہلا کام یہی کرے گا کہ آپ پہ توہین مذہب کا الزام لگا دے گا. ایسا ہی جس کی وجہ سے لوگ ایتھسٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دین سے عقیدہ ہوتا ہے، یہ بائی پروڈکٹ ہے ان کی مولویوں کے ایٹیچیوڈ کی بائی پروڈکٹ ہے ایتھیزم، اور وہ والا سیکولرزم جسے ہم غلط سمجھتے ہیں. جس سیکولرزم کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس کی تو ہم سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جو غلط سیکولرزم ہے اس کی بنیاد کی مولوی ہے. ایسا ہی ہے. تھینک یو ونس اگین، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ سلسلہ رہے گا، جب آپ سے سوال پوچھنے کا وقت آئے گا امید ہے آپ ہمیشہ ہر کسی کے لیے ایسی دعوت کھول کے رکھیں گے. اور ہاں، یہ بات نہیں ہے عمران کے اوپر غلط الزام سے لگا دیتا ہے کوئی عمران بھائیوں کی، کوئی ڈکٹیشن ہوتا ہے، کوئی سوال بیچے جاتے ہیں. ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جی آپ کوشش کیجئے گا کہ اس دائرے میں رہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ والا حل اس سوا کچھ نہیں ہوتا. یہ ان کی کریڈیبلٹی پہ ڈاؤٹ ہے میرے خیال ہے، وہ اتنا ایفرٹ کرتے ہیں، ان کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی اگر کرتا ہے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہمیں سوال لکھ کے بھیجا اور کہا کہ یہی پوچھنا اور یہ نہیں پوچھنا. تھینک یو سو مچ.